इस किताब की ऑडियो रिकॉर्डिंग के दौरान हवाला जात को तसलसल और रवानी बरकरार रखने के लिए नजरअंदाज किया गया है। हवाला जात के लिए मतबूआ किताब मुलाहिजा कीजिए। ये किताब readmaududi.com पर PDF की सूरत में भी दस्तयाब है। ये किताब जमात इस्लामी कराची के शोबा सोशल मीडिया ने दावती मकसद के लिए रिकॉर्ड की है। सैयद मौदूदी की दीगर कुतुब के लिए हमारी वेबसाइट readmaududi.com मुलाहिजा कीजिए। बाब चहार्रुम, खिलाफत राशिदा से मलूकियत तक। खिलाफत राशिदा, जिसके इम्तियाजी खसाइस और बुनियादी उसूल गुज़िश्ता सफ़हात में बयान किए गए हैं, हकीकत में महज एक सियासी हुकूमत न थी, बल्कि नबूवत की मुकम्मल नयाबत थी। यानी इसका काम सिर्फ इतना ही न था कि मुल्क का नज़्म व नस्क चलाए, अमन कायम करे और सरहदों की हिफाजत करती रहे, बल्कि वो मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी में मुअल्लिम, मुरब्बी और मुर्शिद के वो तमाम फ़राइज़ अंजाम देती थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तय्यबा में अंजाम दिया करते थे। और इसकी ये ज़िम्मेदारी थी कि दारुल इस्लाम में दीन हक़ के पूरे निज़ाम को उसकी असली शक्ल रूह के साथ चलाए और दुनिया में मुसलमानों की पूरी इज्तिमाई ताकत अल्लाह का कलमा बुलंद करने की खिदमत पर लगा दे। इस बिना पर यह कहना ज़्यादा सही होगा कि वो सिर्फ खिलाफत राशिदा ही ना थी, बल्कि खिलाफत मुर्शिदा भी थी। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुव्वा के अल्फाज इसकी इन्हीं दोनों खुसूसियात को ज़ाहिर करते हैं, और दीन की समझ रखने वाला कोई शख्स भी इस बात से ना वाकिफ़ नहीं हो सकता कि इस्लाम में असल मतलूब इसी नौइयत की रियासत है, न कि महज एक सियासी हुकूमत। अब हम इख्तिसार के साथ उन मराहिल का जायज़ा लेंगे जिनसे गुजरते हुए ये खिलाफत आखिरकार मलूकियत में तब्दील हुई, और ये बताएंगे कि इस तगय्युर ने मुसलमानों की रियासत को इस्लाम के उसूल हुक्मरानी से किस कदर हटा दिया और उसके क्या असरात मुसलमानों की इज्तिमाई ज़िंदगी पर मुतरत्तब हुए। तगय्युर का आगाज़। इस तगय्युर का आगाज़ ठीक उसी मुकाम से हुआ जहाँ से इसके रुनुमा होने का हज़रत उमर को अंदेशा था। अपनी वफ़ात के करीब ज़माने में सबसे बढ़कर जिस बात से वो डरते थे वो ये थी कि कहीं उनका जानशीन अपने कबीले और अपने अक़रबा के मामले में उस पॉलिसी को ना बदल दे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से उनके ज़माने तक चली आ रही थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पूरे अहद हुकूमत में हज़रत अली के सिवा बनी हाशिम में किसी को कोई ओहदा ना दिया। हज़रत अबू बकर ने अपनी ज़माने खिलाफत में अपने कबीले और ख़ानदान के किसी शख्स को सिरे से किसी मनसब पर मामूर न किया। हज़रत उमर ने अपने 10 साल के अहद में बनी अदी के सिर्फ एक शख्स को एक छोटे से ओहदे पर मुकर्रर किया और उससे भी उनको बहुत जल्दी सबुकदोश कर दिया। यही वजह थी कि उस ज़माने में कबायली अज़बियतों को सर उठाने का कोई मौका न मिला। हज़रत उमर को खौफ था कि ये पॉलिसी अगर बदल गई तो सख्त फितने की मौजब होगी। इसीलिए उन्होंने अपने तीनों मुतवक्का जानशीनों हज़रत उस्मान, हज़रत अली और हज़रत साद बिन अबी वक्कास को अलग अलग बुलाकर उनको वसीयत की थी कि अगर मेरे बाद तुम खलीफा हो तो अपने कबीले के लोगों को मुसलमानों की गर्दनों पर मुसल्लत न कर देना। लेकिन उनके बाद जब हज़रत उस्मान जानशीन हुए तो रफ्ता रफ्ता इस पॉलिसी से हटते चले गए। उन्होंने पै दर पै अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े अहम ओहदे अता किए और उनके साथ दूसरी ऐसी रियायात की जो आमतौर पर लोगों में हदफ एतराज़ बनकर रहीं। हाशिया: मिसाल के तौर पर उन्होंने अफ्रीका के माल गनीमत का पूरा खम्स यानी 5 लाख दीनार मरवान को बख्श दिया। इस वाक़े के मुताल्लिक़ इब्नुल असीर ने अपनी तहक़ीक़ इस तरह बयान की है। अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा अफ्रीका का खमस मदीना लाए और मरवान बिन अल हुक्म ने उसे 5 लाख दीनार में ख़रीद लिया। फिर हज़रत उस्मान ने यह कीमत उसको माफ़ कर दी। ये भी उन उमूर में से है जिनकी वजह से हज़रत उस्मान पर एतराज़ किया जाता था। अफ्रीका के खुम्स के मामले में जितनी रिवायात बयान की जाती हैं, ये रिवायत उनमें सबसे ज़्यादा दुरुस्त है। बाज़ लोग कहते हैं कि हज़रत उस्मान ने अफ्रीका का खुम्स अब्दुल्ला बिन साद को दे दिया था, और बाज़ दूसरे लोग बयान करते हैं कि मरवान बिन हुक्म को अता कर दिया था। इस रिवायत से हकीकत ये ज़ाहिर हुई कि हज़रत उस्मान ने अफ्रीका की पहली जंग का खुमुस अब्दुल्ला बिन साद को अता किया था, और दूसरी जंग जिसमें अफ्रीका का पूरा इलाका फतह हुआ उसका खुमुस मरवान को अता किया था। अल-कामिल फिल तारीख़। इब्ने साद ने भी तबक़ात में इमाम ज़हरी की सनद से ये बात नकल की है कि कुतुबुल मरवान खुमुस मिस्र, हज़रत उस्मान ने मिस्र का खुमुस मरवान के हक़ में लिख दिया था। इमाम ज़हरी की इस रिवायत के मुताल्लिक़ ये एतराज़ किया जा सकता है कि इब्ने साद ने उसे वाक़दी के हवाले से नकल किया है जो नाकाबिल एतमाद रावी है। लेकिन अव्वल तो इब्ने साद को तमाम मुहद्दिसीन ने सक़्क़ा और काबिल एतमाद माना है,
اور ان کے متعلق یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ وہ روایات کو جانچ پرکھ کر لیتے تھے، اور اسی بنا پر ان کی کتاب طبقات تاریخ اسلام کے معتبر ترین ماخذ میں مانی جاتی ہے۔ دوسرے خود واقدی کے متعلق بھی یہ بات اہل علم کو معلوم ہے کہ صرف احکام و سنن کے معاملے میں ان کی احادیث کو رد کیا گیا ہے۔ باقی رہی تاریخ اور خصوصاً مغازی و سیر کا باب، تو اس میں آخر کون ہے جس نے واقدی کی روایات نہیں لی ہیں؟ تاریخ کے معاملے میں اگر کوئی شخص روایات کے ثبوت کے لیے وہ شرائط لگائے جو احکام شرعی کے معاملے میں محدثین نے لگائی ہیں، تو اسلامی تاریخ کا 90% بلکہ اس سے بھی زائد حصہ دریا برد کر دینا ہوگا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابن اسیر اور ابن سعد کے اس بیان کی تائید ابن خلدون نے بھی کی ہے، جنہیں بعض حضرات دوسروں سے زیادہ قابل اعتماد قرار دے رہے ہیں۔ ملاحظہ ہو تکملہ جلد 2 صفحہ 139 اور صفحہ 140۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو معزول کر کے انہوں نے کوفے کی گورنری پر اپنے ماں جائے بھائی ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو مقرر فرمایا، اور اس کے بعد یہ منصب اپنے ایک اور عزیز سعید بن عاص کو دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرے کی گورنری سے معزول کر کے اپنے ماموزاد بھائی عبداللہ بن عامر کو ان کی جگہ مامور کیا۔ عمر بن الاس کو مصر کی گورنری سے ہٹا کر اپنے رضائی بھائی عبداللہ بن سعد بن ابی سراح کو مقرر کیا۔ حضرت معاویہ سیدنا عمر فاروق کے زمانے میں صرف دمشق کی ولایت پر تھے۔ حاشیہ: حافظ ابن کثیر کہتے ہیں صحیح بات یہ ہے کہ شام کے تمام علاقوں کو حضرت معاویہ کی گورنری میں حضرت عثمان نے جمع کیا۔ حضرت عمر نے ان کو صرف شام کے بعض حصوں کا حاکم بنایا تھا۔ البدایہ و النہایہ: حضرت عثمان نے ان کی گورنری میں دمشق، حمص، فلسطین، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ جمع کر دیا۔ پھر اپنے چچازاد بھائی مروان بن الحکم کو انہوں نے اپنا سیکرٹری بنا لیا، جس کی وجہ سے سلطنت کے پورے در و بست پر اس کا اثر و نفوذ قائم ہو گیا۔ اس طرح عملاً ایک ہی خاندان کے ہاتھ میں سارے اختیارات جمع ہو گئے۔ ان باتوں کا رد عمل صرف عوام ہی پر نہیں، اکابر صحابہ تک پر کچھ اچھا نہ تھا اور نہ ہو سکتا تھا۔ مثال کے طور پر جب ولید بن عقبہ کوفے کی گورنری کا پروانہ لے کر حضرت سعد بن ابی وقاص کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا، معلوم نہیں ہمارے بعد تو زیادہ دانا ہو گیا ہے یا ہم تیرے بعد احمق ہو گئے ہیں۔ اس نے جواب دیا، ابو اسحاق، برا فروختہ نہ ہو، یہ تو بادشاہی ہے، صبح کوئی اس کے مزے لوٹتا ہے تو شام کوئی اور۔ حضرت سعد نے کہا، میں سمجھتا ہوں واقعی تم لوگ اسے بادشاہی بنا کر چھوڑو گے۔ قریب قریب ایسے ہی خیالات حضرت عبداللہ بن مسعود نے بھی ظاہر فرمائے۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ اپنے خاندان کے جن لوگوں کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکومت کے یہ مناصب دیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کی انتظامی اور جنگی قابلیتوں کا ثبوت دیا۔ ان کے ہاتھوں بہت سی فتوحات ہوئیں، لیکن ظاہر ہے کہ قابلیت صرف انہی لوگوں میں نہ تھی، دوسرے لوگ بھی بہترین قابلیتوں کے مالک موجود تھے اور ان سے زیادہ خدمات انجام دے چکے تھے۔ محض قابلیت اس بات کے لیے کافی دلیل نہ تھی کہ خراسان سے لے کر شمالی افریقہ تک کا پورا علاقہ ایک ہی خاندان کے گورنروں کی ماتحتی میں دے دیا جاتا اور مرکزی سیکریٹریٹ پر بھی اسی خاندان کا آدمی مامور کر دیا جاتا۔ یہ بات اول تو بجائے خود قابل اعتراض تھی کہ مملکت کا رئیس اعلیٰ جس خاندان کا ہو، مملکت کے تمام اہم عہدے بھی اسی خاندان کے لوگوں کو دے دیے جائیں، مگر اس کے علاوہ چند اسباب اور بھی تھے جن کی وجہ سے اس صورتحال نے اور زیادہ بے چینی پیدا کر دی۔ اول یہ کہ اس خاندان کے جو لوگ دور عثمانی میں آگے بڑھائے گئے وہ سب طلقہ میں سے تھے۔ طلقہ سے مراد مکہ کے وہ خاندان ہیں جو آخر وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دعوت اسلامی کے مخالف رہے۔ فتح مکہ کے بعد حضور نے ان کو معافی دی اور وہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت معاویہ، ولید بن عقبہ، مروان بن الحکم انہی معافی یافتہ خاندانوں کے افراد تھے، اور عبداللہ بن سعد بن ابی سراح تو مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو چکے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں یہ حکم دیا تھا کہ وہ اگر خانہ کعبہ کے پردوں سے بھی لپٹے ہوئے ہوں تو انہیں قتل کر دیا جائے، یہ ان میں سے ایک تھے۔ حضرت عثمان انہیں لے کر اچانک حضور کے پاس پہنچ گئے اور آپ نے محض ان کے پاس خاطر سے ان کو معاف فرما دیا تھا۔ فطری طور پر یہ بات کسی کو پسند نہ آ سکتی تھی کہ سابقین اولین جنہوں نے اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے جانیں لڑائی تھیں اور جن کی قربانیوں ہی سے دین کو فروغ نصیب ہوا تھا، پیچھے ہٹا دیے جائیں اور ان کی جگہ یہ لوگ امت کے سرخیل ہو جائیں۔ دوسرے یہ کہ اسلامی تحریک کی سربراہی کے لیے یہ لوگ موضوع بھی نہ ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایمان تو ضرور لے آئے تھے مگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت و تربیت سے ان کو اتنا فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں ملا تھا کہ ان کے ذہن اور سیرت و کردار کی پوری قلب ماہیت ہو جاتی۔ وہ بہترین منتظم اور اعلیٰ درجے کے فاتح ہو سکتے تھے اور فی الواقع وہ ایسے ہی ثابت بھی ہوئے، لیکن اسلام
محض ملک گیری اور ملک داری کے لیے تو نہیں آیا تھا، وہ تو اولاً اور بالذات ایک دعوت خیر و صلاح تھا جس کی سربراہی کے لیے انتظامی اور جنگی قابلیتوں سے بڑھ کر ذہنی و اخلاقی تربیت کی ضرورت تھی، اور اس کے اعتبار سے یہ لوگ صحابہ و تابعین کی اگلی صفوں میں نہیں بلکہ پچھلی صفوں میں آتے تھے۔ اس معاملے میں مثال کے طور پر مروان بن حکم کی پوزیشن دیکھیے۔ اس کا باپ حکم بن ابی العاص جو حضرت عثمان کا چچا تھا، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا تھا اور مدینہ آ کر رہ گیا تھا، مگر اس کی بعض حرکات کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مدینے سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبد البر نے الاستیاب میں اس کی ایک وجہ یہ بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اکابر صحابہ کے ساتھ راز میں جو مشورے فرماتے تھے ان کی کسی نہ کسی طرح سنگن لے کر وہ انہیں افشا کر دیتا تھا، اور دوسری وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور نے خود اسے یہ حرکت کرتے دیکھ لیا تھا۔ بہرحال کوئی سخت قصوری ایسا ہو سکتا تھا جس کی بنا پر حضور نے مدینے سے اس کے اخراج کا حکم صادر فرمایا۔ مروان اس وقت 7-8 برس کا تھا اور وہ بھی اس کے ساتھ طائف میں رہا۔ جب حضرت ابو بکر خلیفہ ہوئے تو ان سے عرض کیا گیا کہ اسے مدینہ آنے کی اجازت دے دیں، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی اسے مدینہ آنے کی اجازت نہ دی گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس کو واپس بلا لیا، اور ایک روایت کے مطابق آپ نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی سفارش کی تھی اور حضور نے مجھ سے وعدہ فرما لیا تھا کہ اسے واپسی کی اجازت دے دیں گے۔ اس طرح یہ دونوں باپ بیٹے طائف سے مدینہ آ گئے۔ مروان کے اس پس منظر کو نگاہ میں رکھا جائے تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اس کا سیکریٹری کے منصب پر مقرر کیا جانا لوگوں کو کسی طرح گوارا نہ ہو سکتا تھا۔ لوگ حضرت عثمان کے اعتماد پر یہ تو مان سکتے تھے کہ حضور نے ان کی سفارش قبول کر کے حکم کو واپسی کی اجازت دینے کا وعدہ فرما لیا تھا، اس لیے اسے واپس بلا لینا قابل اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ مان لینا لوگوں کے لیے سخت مشکل تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسی معتوب شخص کا بیٹا اس بات کا بھی اہل ہے کہ تمام اکابر صحابہ کو چھوڑ کر اسے خلیفہ کا سیکریٹری بنا دیا جائے، خصوصاً جب کہ اس کا وہ معتوب باپ زندہ موجود تھا اور اپنے بیٹے کے ذریعے سے حکومت کے کاموں پر اثر انداز ہو سکتا تھا۔ حاشیہ واضح رہے کہ وہ حضرت عثمان کے آخر زمانے تک زندہ رہا ہے اور 32 ہجری میں اس کی وفات ہوئی ہے۔ تیسرے یہ کہ ان میں سے بعض کا کردار ایسا تھا کہ اس دور کے پاکیزہ ترین اسلامی معاشرے میں ان جیسے لوگوں کو بلند مناصب پر مقرر کرنا کوئی اچھا اثر پیدا نہ کر سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ولید بن عقبہ کے معاملے کو لیجیے۔ یہ صاحب بھی فتح مکہ کے بعد اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بنی المستلق کے صدقات وصول کرنے کے لیے مامور فرمایا، مگر یہ اس قبیلے کے علاقے میں پہنچ کر کسی وجہ سے ڈر گئے اور ان لوگوں سے ملے بغیر مدینے واپس جا کر انہوں نے یہ رپورٹ دے دی کہ بنی المستلق نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور مجھے مار ڈالنے پر تل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر غضبناک ہوئے اور آپ نے ان کے خلاف ایک فوجی مہم روانہ کر دی۔ قریب تھا کہ ایک سخت حادثہ پیش آ جاتا، لیکن بنی المستلق کے سرداروں کو بر وقت علم ہو گیا اور انہوں نے مدینہ حاضر ہو کر عرض کیا کہ یہ صاحب تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، ہم تو منتظر ہی رہے کہ کوئی آ کر ہم سے زکوٰۃ وصول کرے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين۔ سورہ حجرات آیت نمبر 6۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق آ کر کوئی خبر دے تو تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی قوم کے خلاف ناواقفیت میں کوئی کارروائی کر بیٹھو اور پھر اپنے کیے پر پچھتاتے رہ جاؤ۔ مفسرین بالعموم اس آیت کی حاشیہ اسی واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو تفسیر ابن کثیر، ابن عبد البر کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے بھی تسلیم کیا ہے کہ یہ آیت ولید ہی کے معاملے میں نازل ہوئی تھی۔ اس کے چند سال بعد حضرت ابو بکر و عمر نے ان کو پھر خدمت کا موقع دیا اور حضرت عمر کے آخر زمانے میں وہ الجزیرہ کے عرب علاقے پر جہاں بنی تغلب رہتے تھے عامل مقرر کیے گئے۔ 25 ہجری میں اس چھوٹے سے منصب سے اٹھا کر حضرت عثمان نے ان کو حضرت سعد بن ابی وقاص کی جگہ کوفے جیسے بڑے اور اہم صوبے کا گورنر بنا دیا۔ وہاں یہ راز فاش ہوا کہ یہ شراب نوشی کے عادی ہیں، حتیٰ کہ ایک روز انہوں نے صبح کی نماز 4 رکعت پڑھا دی اور پھر پلٹ کر لوگوں سے پوچھا، اور پڑھاؤں؟
इस वाक़ये की शिकायत मदीना तक पहुंची और लोगों में इसका आम चर्चा होने लगा। आखिरकार हज़रत मसूर बिन मुखरमा और अब्दुर्रहमान बिन अस्वद ने हज़रत उस्मान के भांजे उबैदुल्लाह बिन अदी बिन खयार से कहा कि तुम जाकर अपने मामू साहब से बात करो और उन्हें बताओ कि उनके भाई वलीद बिन उक़बा के मामले में लोग उनके तर्ज अमल पर बहुत एतराज़ कर रहे हैं। उन्होंने जब इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई और अर्ज़ किया कि वलीद पर हद जारी करना आपके लिए ज़रूरी है, तो हज़रत उस्मान ने वादा फरमाया कि हम इस मामले में इंशाअल्लाह हक़ के मुताबिक फ़ैसला करेंगे। चनाचा सहाबा के मजमा आम में वलीद पर मुकदमा कायम किया गया। हज़रत उस्मान के अपने आज़ाद करदा ग़ुलाम इमरान ने गवाही दी कि वलीद ने शराब पी थी। एक दूसरे गवाह साब बिन जसामा या जसामा बिन साब ने शहादत दी कि वलीद ने उनके सामने शराब की क़ै की थी। उनके अलावा 4 और गवाह अबू ज़ैनब, अबू मुवर्रा, जंदब बिन ज़हरा अल-ज़दी और साद बिन मालिक अल-अशरी ने भी इब्ने हजर के बयान के मुताबिक पेश हुए थे और उन्होंने भी जुर्म की तस्दीक की थी। तब हज़रत उस्मान ने हज़रत अली को हुक्म दिया कि वलीद पर हद कायम करें। हज़रत अली ने हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र को इस काम पर मामूर किया और उन्होंने वलीद को 40 कोड़े लगाए। हाशिया, इन अहादीस की तशरीह करते हुए मुहद्दिसीन और फ़ुक़हा ने जो कुछ लिखा है वो दर्ज झेल है। हाफिज़ बिन हजर फ़तह अल-बारी में लिखते हैं, लोग जिस वजह से वलीद के मामले में कसरत से एतराज़ कर रहे थे वो ये थी कि हज़रत उस्मान उस पर हद कायम नहीं कर रहे थे, और दूसरी वजह ये थी कि साद बिन अबी वक्कास को माजूल करके उनकी जगह वलीद को मुकर्रर करना लोगों को नापसंद था, क्योंकि हज़रत साद अशरा मुबशरा और अहले शुरा में से थे और उनके अंदर इल्म फ़ज़ल और दीनदारी और सबक़त इलल इस्लाम की वो सिफ़ात मुज्तमा थीं जिनमें से कोई चीज़ वलीद बिन अक़बा में न थी। हज़रत उस्मान ने वलीद को इसलिए विलायत कूफ़ा पर मुकर्रर किया था कि उसकी काबिलियत उन पर ज़ाहिर हुई थी और वो रिश्तेदारी का हक़ भी अदा करना चाहते थे। फिर जब उसकी सीरत की खराबी उन पर ज़ाहिर हुई तो उन्होंने उसे माजूल कर दिया। उस पर हद कायम करने में उन्होंने ताख़ीर इसलिए की थी कि उसके ख़िलाफ़ जो लोग शहादत दे रहे थे उनका हाल अच्छी तरह मालूम हो जाए। फिर जब हकीकत हाल वाज़े हो गई तो उन्होंने उस पर हद कायम करने का हुक्म दिया। फ़तुल बारी, किताबुल मुनाक़िब, बाब मुनाक़िब उस्मान। एक दूसरे मुकाम पर इब्ने हजर लिखते हैं, तहावी ने मुस्लिम की रिवायात को इस बिना पर कमज़ोर करार दिया है कि उसका रावी अब्दुल्ला अल-दानाज ज़ईफ़ था, मगर बहक़ी ने उनकी इस राय से इख्तलाफ करते हुए लिखा है कि ये सही हदीस है जिसे मसानीद और सनन में लिया गया है। तिरमिज़ी से इस रिवायात के मुताल्लिक़ इमाम बुखारी से पूछा तो उन्होंने उसे कवी करार दिया और मुस्लिम ने भी उसे सही करार दिया। इब्ने अब्दुल बर ने कहा है कि यह हदीस इस बाब में सबसे ज़्यादा मोतबर है। अब्दुल्ला अल-दनाज को अबू ज़रा और नसाई ने सक़ा करार दिया है। फ़तुल बारी, किताबुल हुदूद, बाबुल ज़र्ब बिल जरीदुल नआल। अल्लामा बदरुद्दीन ऐनी लिखते हैं, लोग वलीद के मामले में इस हरकत की वजह से बकसरत एतराज़ कर रहे थे जो उससे सादिर हुई थी, यानी उसने अहले कूफा को सुबह की नमाज नशे की हालत में 4 रकत पढ़ाई और फिर पलट कर कहा और पढ़ाऊं। एतराज़ इस बात पर भी हो रहा था कि यह खबर हज़रत उस्मान को पहुंच चुकी थी, मगर उन्होंने उस पर हद कायम न की। नेज़ ये बात भी लोगों को नापसंद थी कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास को माजूल करके वलीद को मुकर्रर किया गया था। इमाम नूवी लिखते हैं, मुस्लिम की यह हदीस इमाम मालिक और उनके हम ख्याल फ़ुक़हा के उस मसलक की दलील है कि जो शख्स शराब की क़ै करे उस पर शराब नोशी की हद जारी की जाएगी। इमाम मालिक की दलील इस मामले में बहुत मजबूत है क्योंकि सहाबा ने बिल इत्तिफ़ाक़ वलीद बिन उक़बा को कोड़ा लगाने का फ़ैसला किया था। इब्ने क़ुदामा कहते हैं, मुस्लिम की रिवायत के मुताबिक जब एक गवाह ने यह शहादत दी कि उसने वलीद को शराब की क़ै करते देखा है तो हज़रत उस्मान ने कहा कि शराब पिए बगैर वो उसकी क़ै कैसे कर सकता है। इसी बिना पर उन्होंने हज़रत अली को इस बार हद जारी करने का हुक्म दिया और ये फ़ैसला चूँकि उलमा सहाबा और अकाबिर सहाबा की मौजूदगी में हुआ था इसलिए इस पर इज्मा है। अब अगर कोई शख्स कहता है कि वो सब गवाह गैर मोतबर थे जिन्होंने वलीद के ख़िलाफ़ गवाही दी थी तो गोया वो हज़रत उस्मान ही पर नहीं बल्कि सहाबा के मजमा आम पर यह इल्ज़ाम आयद करता है कि उन्होंने नाकाबिल एतबार शहादतों की बिना पर एक मुसलमान को सज़ा दे डाली। एक साहब ने यह दावा किया है कि हज़रत हसन इस फ़ैसले से नाराज़ थे, मगर इमाम नूवी ने शरह मुस्लिम में इस हदीस की जो तशरीह की है उससे इस झूठ की कलई खुल जाती है। इससे मालूम होता है कि हज़रत हसन का गुस्सा वलीद पर था, ना कि उसके खिलाफ फैसला करने वालों पर। ये थे वो वजूह जिनकी बिना पर हज़रत उस्मान की ये पॉलिसी लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेइत्मीनानी की मौजब बन गई थी। खलीफा वक्त का अपने ख़ानदान के आदमियों को पै दर पै मुमलिकत के अहम तरीन मनासिब पर मामूर करना बजाय खुद काफ़ी वजह एतराज़ था।
اس پر جب لوگ یہ دیکھتے تھے کہ آگے لائے بھی جا رہے ہیں تو اس طرح کے اشخاص، تو فطری طور پر ان کی بے چینی میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا۔ اس سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ دو چیزیں ایسی تھیں جو بڑے دور رس اور خطرناک نتائج کی حامل ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ حضرت عثمان نے حضرت معاویہ کو مسلسل بڑی طویل مدت تک ایک ہی صوبے کی گورنری پر مامور کیے رکھا۔ وہ حضرت عمر کے زمانے میں 4 سال سے دمشق کی ولایت پر مامور چلے آ رہے تھے۔ حضرت عثمان نے ایلا سے سرحد روم تک اور الجزیرہ سے ساحل بیرابیس تک کا پورا علاقہ ان کی ولایت میں جمع کر کے اپنے پورے زمانہ خلافت یعنی 12 سال میں ان کو اسی صوبے پر برقرار رکھا۔ حاشیہ: یہ علاقہ وہ ہے جس میں اب شام، لبنان، اردن اور اسرائیل کی 4 حکومتیں قائم ہیں۔ ان چاروں حکومت کے مجموعی حدود قریب قریب آج بھی وہی ہیں جو امیر معاویہ کی گورنری کے عہد میں تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان علاقوں میں 4 گورنر مقرر تھے اور حضرت معاویہ ان میں سے ایک تھے۔ یہی چیز ہے جس کا خمیازہ آخر کار حضرت علی کو بھگتنا پڑا۔ شام کا یہ صوبہ اس وقت کی اسلامی سلطنت میں بڑی اہم جنگی حیثیت کا علاقہ تھا۔ اس کے ایک طرف تمام مشرقی صوبے تھے اور دوسری طرف تمام مغربی صوبے۔ بیچ میں وہ اس طرح حائل تھا کہ اگر اس کا گورنر مرکز سے منحرف ہو جائے تو وہ مشرقی صوبوں کو مغربی صوبوں سے بالکل کاٹ سکتا تھا۔ حضرت معاویہ اس صوبے کی حکومت پر اتنی طویل مدت تک رکھے گئے کہ انہوں نے یہاں اپنی جڑیں پوری طرح جما لیں اور وہ مرکز کے قابو میں نہ رہے بلکہ مرکز ان کے رحم و کرم پر منحصر ہو گیا۔ دوسری چیز جو اس سے زیادہ فتنہ انگیز ثابت ہوئی وہ خلیفہ کے سیکرٹری کی اہم پوزیشن پر مروان بن الحکم کی ماموری تھی۔ ان صاحب نے حضرت عثمان کی نرم مزاجی اور ان کے اعتماد سے فائدہ اٹھا کر بہت سے کام ایسے کیے جن کی ذمہ داری لامحالہ حضرت عثمان پر پڑتی تھی، حالانکہ ان کی اجازت اور علم کے بغیر ہی وہ کام کر ڈالے جاتے تھے۔ علاوہ ازیں یہ صاحب حضرت عثمان اور اکابر صحابہ کے باہمی خوشگوار تعلقات کو خراب کرنے کی مسلسل کوشش کرتے رہے تاکہ خلیفہ برحق اپنے پرانے رفیقوں کے بجائے ان کو اپنا زیادہ خیرخواہ اور حامی سمجھنے لگیں۔ یہی نہیں بلکہ متعدد مرتبہ انہوں نے صحابہ کے مجمع میں ایسی تہدید آمیز تقریریں کیں جنہیں طلقہ کی زبان سے سننا سابقین اولین کے لیے بمشکل ہی قابل برداشت ہو سکتا تھا۔ اسی بنا پر دوسرے لوگ تو درکنار، خود حضرت عثمان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ بھی یہ رائے رکھتی تھیں کہ حضرت عثمان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کی بہت بڑی ذمہ داری مروان پر عائد ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ انہوں نے اپنے شوہر محترم سے صاف صاف کہا کہ اگر آپ مروان کے کہے پر چلیں گے تو یہ آپ کو قتل کرا کے چھوڑے گا۔ اس شخص کے اندر نہ اللہ کی قدر ہے، نہ ہیبت، نہ محبت۔ دوسرا مرحلہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسی کا یہ پہلو بلا شبہ غلط تھا، اور غلط کام بہرحال غلط ہے خواہ وہ کسی نے کیا ہو۔ اس کو خواہ مخواہ کی سخن سازیوں سے صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرنا نہ عقل و انصاف کا تقاضا ہے اور نہ دین ہی کا یہ مطالبہ ہے کہ کسی صحابی کی غلطی کو غلطی نہ مانا جائے، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس ایک پہلو کو چھوڑ کر باقی جملہ پہلوؤں سے ان کا کردار بحیثیت خلیفہ ایک مثالی کردار تھا جس پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ علاوہ بری ان کی خلافت میں بحیثیت مجموعی خیر اس قدر غالب تھی اور اسلام کی سربلندی کا اتنا بڑا کام ان کے عہد میں ہو رہا تھا کہ ان کی پالیسی کے اس خاص پہلو سے غیر مطمئن ہونے کے باوجود عام مسلمان پوری مملکت میں کسی جگہ بھی ان کے خلاف بغاوت کا خیال تک دل میں لانے کے لیے تیار نہ تھے۔ ایک مرتبہ بصرے میں ان کے گورنر سعید بن العاص کے طرز عمل سے ناراض ہو کر کچھ لوگوں نے بغاوت برپا کرنے کی کوشش کی بھی تو عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا، اور جب حضرت عثمان کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے لوگوں کو بیعت کی تجدید کے لیے پکارا تو لوگ بغاوت کے علمبرداروں کو چھوڑ کر بیعت کے لیے ٹوٹ پڑے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مختصر سا گروہ ان کے خلاف شورش برپا کرنے اٹھا، اس نے بغاوت کی دعوت عام دینے کے بجائے سازش کا راستہ اختیار کیا۔ اس تحریک کے علمبردار مصر، کوفہ اور بصرے سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے باہم خط و کتابت کر کے خفیہ طریقے سے یہ طے کیا کہ اچانک مدینہ پہنچ کر حضرت عثمان پر دباؤ ڈالیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست مرتب کی جو زیادہ تر بالکل بے بنیاد یا ایسے کمزور الزامات پر مشتمل تھی جن کے معقول جوابات دیے جا سکتے تھے اور بعد میں دیے بھی گئے۔ پھر باہمی قرارداد کے مطابق یہ لوگ، جن کی تعداد 2000 سے زیادہ نہ تھی، مصر، کوفہ اور بصرے سے بیک وقت مدینہ پہنچ گئے۔ یہ کسی علاقے کے بھی نمائندے نہ تھے بلکہ ساز باز سے انہوں نے اپنی ایک پارٹی بنائی تھی۔ جب یہ مدینہ کے باہر پہنچے تو حضرت علی، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو انہوں نے اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، مگر تینوں بزرگوں نے ان کو جھڑک دیا
اور حضرت علی نے ان کے ایک ایک الزام کا جواب دے کر حضرت عثمان کی پوزیشن صاف کی۔ مدینے کے مہاجرین و انصار بھی، جو دراصل اس وقت مملکت اسلامیہ میں اہل حل و عقد کی حیثیت رکھتے تھے، ان کے ہمنوا بننے کے لیے تیار نہ ہوئے، مگر یہ لوگ اپنی ضد پر قائم رہے اور بالآخر انہوں نے مدینے میں گھس کر حضرت عثمان کو گھیر لیا۔ ان کا مطالبہ یہ تھا کہ حضرت عثمان خلافت سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت عثمان کا جواب یہ تھا کہ میں تمہاری ہر اس شکایت کو دور کرنے کے لیے تیار ہوں جو صحیح اور جائز ہو، مگر تمہارے کہنے سے میں معزول نہیں ہو سکتا۔ اس پر ان لوگوں نے 40 روز تک ایک ہنگامہ عظیم برپا کیے رکھا، جس کے دوران میں ایسی ایسی حرکات ان سے سرزد ہوئیں جو مدینۃ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس سے پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھیں، حتیٰ کہ انہوں نے ام المومنین حضرت ام حبیبہ کی توہین کی اور حضرت عائشہ یہ کہہ کر مدینے سے مکہ چلی گئیں کہ اس طوفان بدتمیزی میں کیا میں بھی اپنی توہین کراؤں۔ آخر کار ان لوگوں نے ہجوم کر کے سخت ظلم کے ساتھ حضرت عثمان کو شہید کر دیا۔ 3 دن تک ان کا جسد مبارک تدفین سے محروم رہا اور قتل کرنے کے بعد ظالموں نے ان کا گھر بھی لوٹ لیا۔ یہ صرف حضرت عثمان پر نہیں، خود اسلام اور خلافت راشدہ کے نظام پر ان لوگوں کا ظلم عظیم تھا۔ ان کی شکایات میں سے اگر کوئی شکایت وزنی تھی تو صرف وہی جس کا اوپر ہم ذکر کر چکے ہیں۔ اس کو رفع کرانے کے لیے صرف اتنی بات کافی ہو سکتی تھی کہ یہ لوگ مدینہ طیبہ کے انصار و مہاجرین اور خصوصاً اکابر صحابہ سے مل کر ان کے ذریعے سے حضرت عثمان کو اصلاح پر آمادہ کرتے۔ چنانچہ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش شروع بھی کر دی تھی اور حضرت عثمان نے اصلاح کا وعدہ بھی کر لیا تھا۔ تاہم اگر یہ شکایت رفع نہ بھی ہوتی تو شرعاً اس کی بنا پر خلیفہ کے خلاف بغاوت کر دینے اور اس کی معزولی کا مطالبہ کرنے کا قطعاً کوئی جواز نہ تھا، لیکن یہ لوگ ان کی معزولی پر اصرار کرنے لگے، حالانکہ ساری دنیا اسلام کے خلیفہ کو صرف بصرہ و کوفہ کے 2000 آدمی جو خود اپنے علاقوں کے نمائندے بھی نہ تھے، معزول کرنے یا اس سے معزولی کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہ رکھتے تھے۔ انہیں خلیفہ کے انتظام پر اعتراض کا حق ضرور تھا، وہ شکایات پیش کرنے کے بھی حقدار تھے اور اپنی شکایات کے ازالے کا مطالبہ بھی وہ کر سکتے تھے، مگر یہ حق انہیں ہرگز نہ پہنچتا تھا کہ اہل حل و عقد نے اس وقت کے دستور اسلام کے مطابق جس شخص کو خلیفہ بنایا تھا اور جسے دنیا کے سب مسلمان خلیفہ مان رہے تھے، اس کے خلاف یہ چند آدمی بغاوت کر دیتے اور کسی نمائندہ حیثیت کے بغیر محض اپنے اعتراضات کی بنیاد پر اس کی معزولی کا مطالبہ کرتے، قطع نظر اس سے کہ ان کے اعتراضات وزنی تھے یا غیر وزنی۔ حاشیہ: یہی بات حضرت عبداللہ بن عمر نے حضرت عثمان سے کہی تھی۔ جب شورش برپا کرنے والوں کی طرف سے معزولی کا مطالبہ شدت پکڑ گیا تو حضرت عثمان نے حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، آپ مسلمانوں پر یہ دروازہ نہ کھولیں کہ جب کچھ لوگ اپنے امیر سے ناراض ہوں تو اسے معزول کر دیں۔ پھر یہی بات حضرت عثمان نے مطالبہ عزل کا جواب دیتے ہوئے محاصرین سے فرمائی تھی کہ کیا میں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر تلوار کے زور سے ملک پر قابض ہوا ہوں کہ تم مجھے تلوار کے زور سے معزول کرنا چاہتے ہو؟ پھر انہوں نے اس زیادتی پر بھی بس نہ کیا بلکہ تمام شرعی حدود سے تجاوز کر کے خلیفہ کو قتل کر دیا اور ان کا گھر لوٹ لیا۔ حضرت عثمان کے جن کاموں کو وہ اپنے نزدیک گناہ سمجھتے تھے، وہ اگر گناہ تھے بھی تو شریعت کی روح سے کوئی شخص انہیں ایسا گناہ ثابت نہیں کر سکتا کہ اس پر کسی مسلمان کا خون حلال ہو جائے۔ یہی بات حضرت عثمان نے اپنی ایک تقریر میں ان سے فرمائی تھی کہ شریعت میں تو ایک آدمی چند متعین جرائم پر مستوجب قتل ہوتا ہے، میں نے ان میں سے کوئی جرم بھی نہیں کیا، پھر کس بنا پر تم میرا خون اپنے لیے حلال کیے لے رہے ہو؟ مگر جو لوگ شریعت کا نام لے کر ان پر معترض تھے، انہوں نے خود شریعت کا کوئی لحاظ نہ کیا اور ان کا خون ہی نہیں، ان کا مال بھی اپنے اوپر حلال کر لیا۔ اس مقام پر کسی شخص کو یہ شبہ لاحق نہ ہو کہ اہل مدینہ ان لوگوں کے اس فعل پر راضی تھے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ لوگ اچانک مدینہ پہنچ گئے تھے اور انہوں نے اہم ناکوں پر قبضہ کر کے ایک حد تک اہل شہر کو بے بس کر دیا تھا۔ علاوہ بری وہاں کسی کو یہ خیال بھی نہ تھا کہ یہ لوگ قتل جیسے گناہ عظیم کا واقعی ارتکاب کر بیٹھیں گے۔ مدینہ والوں کے لیے تو یہ انتہائی غیر متوقع حادثہ تھا جو بجلی کی طرح ان پر گرا، اور بعد میں وہ اس پر سخت نادم ہوئے کہ ہم نے مدافعت میں اتنی تقصیر کیوں کی۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ حضرت عثمان خود اس امر میں مانے تھے کہ ان کے اقتدار کو بچانے کے لیے مدینۃ الرسول میں مسلمان ایک دوسرے سے لڑیں۔ وہ تمام صوبوں سے فوجیں بلا کر محاصرین کی تکہ بوٹی کرا سکتے تھے، مگر انہوں نے اس سے پرہیز کیا۔ حضرت زید بن ثابت نے ان سے کہا کہ تمام انصار آپ کی حمایت میں لڑنے کو تیار ہیں، مگر انہوں نے فرمایا کہ عمل قتال فلاح۔ حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر سے بھی انہوں نے کہا کہ میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔
ان کے محل میں 700 آدمی لڑنے مرنے کے لیے موجود تھے، مگر انہیں بھی وہ آخری وقت تک روکتے ہی رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس انتہائی نازک موقع پر حضرت عثمان نے وہ طرز عمل اختیار کیا جو ایک خلیفہ اور ایک بادشاہ کے فرق کو صاف صاف نمایاں کر کے رکھ دیتا ہے۔ ان کی جگہ کوئی بادشاہ ہوتا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے کوئی بازی کھیل جانے میں بھی اسے باک نہ ہوتا۔ اس کی طرف سے اگر مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بچ جاتی، انصار و مہاجرین کا قتل عام ہو جاتا، ازواج مطہرات کی توہین ہوتی اور مسجد نبوی بھی مسمار ہو جاتی تو وہ کوئی پرواہ نہ کرتا، مگر وہ خلیفہ راشد تھے۔ انہوں نے سخت سے سخت لمحوں میں بھی اس بات کو ملحوظ رکھا کہ ایک خدا طرز فرما روا اپنے اقتدار کی حفاظت کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے اور کس حد پر پہنچ کر اسے رک جانا چاہیے۔ وہ اپنی جان دے دینے کو اس سے ہلکی چیز سمجھتے تھے کہ ان کی بدولت وہ حرمتیں پامال ہوں جو ایک مسلمان کو ہر چیز سے بڑھ کر عزیز ہونی چاہیے۔ تیسرا مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینے میں سراسیمگی پھیل گئی، کیونکہ امت یکا یک بے سردار اور مملکت بے سربراہ رہ گئی۔ باہر سے آنے والے شورشی اور مدینہ کے مہاجرین و انصار اور تابعین دونوں اس پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ سرحد روم سے یمن تک اور افغانستان سے شمالی افریقہ تک پھیلی ہوئی یہ امت اور مملکت چند روز بھی بے سر کیسے رہ سکتی ہے۔ لامحالہ جلدی سے جلدی ایک خلیفہ کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، اور یہ انتخاب بھی لازماً مدینہ ہی میں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہی مرکز اسلام تھا، اور یہیں وہ اہل حل و عقد موجود تھے جن کی بیعت سے اس وقت تک خلافت منعقد ہوتی رہی تھی۔ اس معاملے میں نہ تاخیر کی جا سکتی تھی اور نہ مدینے سے باہر دور دراز کے دیار و امصار کی طرف رجوع کرنے کا کوئی موقع تھا۔ ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی تھی۔ فوری ضرورت تھی کہ کسی موزوں ترین شخصیت کو سربراہ بنایا جائے تاکہ امت اس پر جمع ہو سکے اور وہ مملکت کو انتشار سے بچا سکے۔ اس وقت ان 6 اصحاب میں سے 4 موجود تھے جن کو حضرت عمر نے اپنی وفات کے وقت امت کے مقدم ترین اصحاب قرار دیا تھا۔ ایک حضرت علی، دوسرے حضرت طلحہ، تیسرے حضرت زبیر، چوتھے حضرت سعد بن ابی وقاص۔ ان میں سے حضرت علی ہر لحاظ سے پہلے نمبر پر تھے۔ شورا کے موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بعد دوسرے شخص جن کو امت کا زیادہ سے زیادہ اعتماد حاصل ہے حضرت علی ہی ہیں۔ اسی لیے بالکل فطری امر تھا کہ لوگ خلافت کے لیے انہی کی طرف رجوع کرتے۔ صرف مدینہ ہی میں نہیں، پوری دنیا اسلام میں دوسرا کوئی شخص ایسا نہ تھا جس کی طرف اس غرض کے لیے مسلمانوں کی نگاہیں اٹھتیں۔ حتیٰ کہ اگر آج کے رائج طریقوں کے مطابق بھی کوئی انتخاب کرایا جاتا تو لازماً عظیم اکثریت کے ووٹ انہی کو حاصل ہوتے۔ چنانچہ تمام معتبر روایتوں سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور دوسرے اہل مدینہ ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ یہ نظام کسی امیر کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ لوگوں کے لیے ایک امام کا وجود ناگزیر ہے، اور آج آپ کے سوا ہم کوئی ایسا شخص نہیں پاتے جو اس منصب کے لیے آپ سے زیادہ مستحق ہو، نہ سابق خدمات کے اعتبار سے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرب کے اعتبار سے۔ انہوں نے انکار کیا اور لوگ اصرار کرتے رہے۔ آخرکار انہوں نے کہا، میری بیعت گھر بیٹھے خفیہ طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ عام مسلمانوں کی رضا کے بغیر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ پھر مسجد نبوی میں اجتماع عام ہوا اور تمام مہاجرین و انصار نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ صحابہ میں سے 17 یا 20 ایسے بزرگ تھے جنہوں نے بیعت نہیں کی۔ حاشیہ: ابن عبد البر کا بیان ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر 800 ایسے اصحاب حضرت علی کے ساتھ تھے جو بیعت الرضوان کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس ردات سے اس امر میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ حضرت علی کی خلافت قطعی طور پر ٹھیک ٹھیک انہی اصولوں کے مطابق منعقد ہوئی تھی جن پر خلافت راشدہ کا انعقاد ہو سکتا تھا۔ وہ زبردستی اقتدار پر قابض نہیں ہوئے۔ انہوں نے خلافت حاصل کرنے کے لیے برائے نام بھی کوئی کوشش نہیں کی۔ لوگوں نے خود آزادانہ مشاورت سے ان کو خلیفہ منتخب کیا۔ صحابہ کی عظیم اکثریت نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور بعد میں شام کے سوا تمام بلاد اسلامیہ نے ان کو خلیفہ تسلیم کیا۔ اب اگر حضرت سعد بن عبادہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت ابو بکر و عمر کی خلافت مشتبہ نہیں ہوتی تو 17 یا 20 صحابہ کے بیعت نہ کرنے سے حضرت علی کی خلافت کیسے مشتبہ قرار پا سکتی ہے؟ علاوہ بری ان چند اصحاب کا بیعت نہ کرنا تو محض ایک منفی فعل تھا جس سے خلافت کے معاملے کی آئینی پوزیشن پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیا مقابلے میں کوئی دوسرا خلیفہ تھا جس کے ہاتھ پر انہوں نے جوابی بیعت کی ہو؟ یا ان کا کہنا یہ تھا کہ اب امت اور مملکت کو بے خلیفہ رہنا چاہیے، یا یہ کہ کچھ مدت تک خلافت کا منصب خالی رہنا چاہیے؟ اگر ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی تو محض ان کے بیعت نہ کرنے کے یہ معنی کیسے ہو سکتے ہیں
کہ اکثریت اور عظیم اکثریت نے جس کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ جائز طور پر فی الواقع خلیفہ نہیں بنا۔ اس طرح امت کو یہ موقع مل گیا تھا کہ خلافت راشدہ کے نظام میں جو خطرناک رخنہ حضرت عثمان کی شہادت سے پیدا ہوا تھا وہ بھر جاتا اور حضرت علی پھر سے اس کو سنبھال لیتے۔ لیکن 3 چیزیں ایسی تھیں جنہوں نے اس رخنے کو نہ بھرنے دیا، بلکہ اسے اور زیادہ بڑھا کر ملوکیت کی طرف امت کو دھکیلنے میں ایک مرحلہ اور طے کرا دیا۔ ایک، حضرت علی کو خلیفہ بنانے میں ان لوگوں کی شرکت جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے ہوئے تھے۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جنہوں نے بالفعل جرم قتل کا ارتکاب کیا تھا، اور وہ بھی جو قتل کے مرتکب اور اس میں اعانت کے مرتکب ہوئے تھے۔ اور ویسے مجموعی طور پر اس فساد کی ذمہ داری ان سب پر عائد ہوتی تھی۔ خلافت کے کام میں ان کی شرکت ایک بہت بڑے فتنے کی موجب بن گئی، لیکن جو شخص بھی ان حالات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا جو اس وقت مدینہ میں درپیش تھے، وہ یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ اس وقت ان لوگوں کو انتخاب خلیفہ کے کام میں شریک ہونے سے کسی طرح باز نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ پھر بھی ان کی شرکت کے باوجود جو فیصلہ ہوا وہ بجائے خود ایک صحیح فیصلہ تھا، اور اگر امت کے تمام بااثر اصحاب اتفاق رائے کے ساتھ حضرت علی کے ہاتھ مضبوط کر دیتے تو یقیناً قاتلین عثمان کیفر کردار کو پہنچا دیے جاتے اور فتنے کی یہ صورت جو بدقسمتی سے رونما ہو گئی تھی بآسانی ختم ہو جاتی۔ دوسرے، بعض اکابر صحابہ کا حضرت علی کی بیعت سے الگ رہنا۔ یہ طرز عمل اگرچہ ان بزرگوں نے انتہائی نیک نیتی کے ساتھ محض فتنے سے بچنے کی خاطر اختیار فرمایا تھا، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ جس فتنے سے وہ بچنا چاہتے تھے اس سے بدرجہ زیادہ بڑے فتنے میں ان کا یہ فعل الٹا مددگار بن گیا۔ وہ بہرحال امت کے نہایت بااثر لوگ تھے۔ ان میں سے ہر ایک ایسا تھا جس پر ہزاروں مسلمانوں کا اعتماد تھا۔ ان کی علیحدگی نے ذہنوں میں شک ڈال دیے، اور خلافت راشدہ کے نظام کو ازسر نو بحال کرنے کے لیے جس دل جمعی کے ساتھ امت کو حضرت علی کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے تھا، جس کے بغیر وہ اس کام کو انجام نہ دے سکتے تھے، وہ بدقسمتی سے حاصل نہ ہو سکی۔ تیسرے، حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ، جسے لے کر 2 طرف سے 2 فریق اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر، دوسری طرف حضرت معاویہ۔ ان دونوں فریقوں کے مرتبہ و مقام اور جلالت قدر کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کہے بغیر چارہ نہیں کہ دونوں کی پوزیشن آئینی حیثیت سے کسی طرح درست نہیں مانی جا سکتی۔ ظاہر ہے یہ جاہلیت کے دور کا قبائلی نظام تو نہ تھا کہ کسی مقتول کے خون کا مطالبہ لے کر جو چاہے اور جس طرح چاہے اٹھ کھڑا ہو اور جو طریقہ چاہے اسے پورا کرانے کے لیے استعمال کر لے۔ یہ ایک باقاعدہ حکومت تھی جس میں ہر دعوے کے لیے ایک ضابطہ اور قانون موجود تھا۔ خون کا مطالبہ لے کر اٹھنے کا حق مقتول کے وارثوں کو تھا جو زندہ تھے اور وہی موجود تھے۔ حکومت اگر مجرموں کو پکڑنے اور ان پر مقدمہ چلانے میں واقعی دانستہ ہی تساہل کر رہی تھی تو بلا شبہ دوسرے لوگ اس سے انصاف کا مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن کسی حکومت سے انصاف کے مطالبے کا یہ کون سا طریقہ ہے اور شریعت میں کہاں اس کی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ آپ سرے سے اس حکومت کو جائز حکومت ہی اس وقت تک نہ مانیں جب تک وہ آپ کے اس مطالبے کے مطابق عمل درآمد نہ کر دے۔ حضرت علی اگر جائز خلیفہ تھے ہی نہیں تو پھر ان سے اس مطالبے کے آخر معنی کیا تھے کہ وہ مجرموں کو پکڑیں اور سزا دیں؟ کیا وہ کوئی قبائلی سردار تھے جو کسی قانونی اختیار کے بغیر جسے چاہیں پکڑ لیں اور سزا دے ڈالیں؟ اس سے بھی زیادہ غیر آئینی طریقہ کار یہ تھا کہ پہلے فریق نے بجائے اس کے کہ وہ مدینہ جا کر اپنا مطالبہ پیش کرتا، جہاں خلیفہ اور مجرمین اور مقتول کے ورثہ سب موجود تھے اور عدالتی کارروائی کی جا سکتی تھی، بصرے کا رخ کیا اور فوج جمع کر کے خون عثمان کا بدلہ لینے کی کوشش کی، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا تھا کہ ایک خون کے بجائے 10,000 مزید خون ہوں اور مملکت کا نظام الگ درہم برہم ہو جائے۔ شریعت الہی تو درکنار دنیا کے کسی آئین و قانون کی روح سے بھی اسے ایک جائز کارروائی نہیں مانا جا سکتا۔ اس سے بدرجہ زیادہ غیر آئینی طرز عمل دوسرے فریق یعنی حضرت معاویہ کا تھا، جو معاویہ بن ابی سفیان کی حیثیت سے نہیں بلکہ شام کے گورنر کی حیثیت سے خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے اٹھے۔ مرکزی حکومت کی اطاعت سے انکار کیا، گورنری کی طاقت اپنے اس مقصد کے لیے استعمال کی، اور مطالبہ بھی یہ نہیں کیا کہ حضرت علی قاتلین عثمان پر مقدمہ چلا کر انہیں سزا دیں، بلکہ یہ کیا کہ قاتلین عثمان کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ وہ خود انہیں قتل کریں۔
یہ سب کچھ دور اسلام کی نظامی حکومت کے بجائے زمانہ قبل اسلام کی قبائلی بدنظمی سے اشبہ ہے۔ خون عثمان کے مطالبے کا حق اول تو حضرت معاویہ کے بجائے حضرت عثمان کے شرعی وارثوں کو پہنچتا تھا، تاہم اگر رشتہ داری کی بنا پر حضرت معاویہ اس مطالبے کے مجاز ہو بھی سکتے تھے تو اپنی ذاتی حیثیت میں، نہ کہ شام کے گورنر کی حیثیت میں۔ حضرت عثمان کا رشتہ جو کچھ بھی تھا معاویہ بن ابی سفیان سے تھا، شام کی گورنری ان کی رشتہ دار نہ تھی۔ اپنی ذاتی حیثیت میں وہ خلیفہ کے پاس مستغیث بن کر جا سکتے تھے اور مجرمین کو گرفتار کرنے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کر سکتے تھے۔ گورنر کی حیثیت سے انہیں کوئی حق نہ تھا کہ جس خلیفہ کے ہاتھ پر باقاعدہ آئینی طریقے سے بیعت ہو چکی تھی، جس کی خلافت کو ان کے زیر انتظام صوبے کے سوا باقی پوری مملکت تسلیم کر چکی تھی، اس کی اطاعت سے انکار کرتے اور اپنے زیر انتظام علاقے کی فوجی طاقت کو مرکزی حکومت کے مقابلے میں استعمال کرتے اور ٹھیٹ جاہلیت قدیمہ کے طریقے پر یہ مطالبہ کرتے کہ قتل کے ملزموں کو عدالتی کارروائی کے بجائے مدعی قصاص کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ خود ان سے بدلہ لیں۔ حاشیہ: یہ بات تاریخی طور پر ثابت ہے کہ جنگ صفین کے بعد تک پورا جزیرۃ العرب اور شام کے مشرق اور مغرب میں دونوں طرف اسلامی سلطنت کا ہر صوبہ حضرت علی کی بیعت پر قائم تھا، اور صرف شام حضرت معاویہ کے زیر اثر ہونے کی بنا پر ان کی اطاعت سے منحرف تھا۔ اس لیے صحیح آئینی پوزیشن یہ نہ تھی کہ دنیا اسلام میں کوئی طوائف الملوکی برپا تھی جس میں کوئی کسی کی اطاعت کا پابند نہ تھا، بلکہ یہ تھی کہ مملکت میں ایک جائز قانونی مرکزی حکومت موجود تھی جس کی اطاعت تمام دوسرے صوبے کر رہے تھے اور صرف ایک صوبہ باقی تھا۔ اس مسئلے میں صحیح شرعی پوزیشن قاضی ابو بکر ابن العربی نے احکام القرآن میں اس طرح بیان کی ہے: حضرت عثمان کی شہادت کے بعد لوگوں کو بلا امام چھوڑ دینا ممکن نہ تھا، چنانچہ امامت ان باقی ماندہ صحابہ کے سامنے پیش کی گئی جن کا ذکر حضرت عمر نے شورا میں کیا تھا، مگر انہوں نے اسے رد کر دیا، اور حضرت علی نے جو اس کے سب سے زیادہ حقدار اور اہل تھے اسے قبول کر لیا تاکہ امت کو خون ریزی اور آپس کی پھوٹ سے بچایا جا سکے جس سے دین و ملت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ جانے کا خطرہ تھا۔ پھر جب ان سے بیعت کر لی گئی تو شام کے لوگوں نے ان کی بیعت قبول کرنے کے لیے یہ شرط لگائی کہ پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کر کے ان سے قصاص لیا جائے۔ حضرت علی نے ان سے کہا، پہلے بیعت میں داخل ہو جاؤ، پھر حق کا مطالبہ کرو اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ مگر انہوں نے کہا، آپ بیعت کے مستحق ہی نہیں ہیں، جبکہ ہم قاتلین عثمان کو صبح و شام آپ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ اس معاملے میں حضرت علی کی رائے زیادہ صحیح تھی اور ان کا قول زیادہ درست تھا، کیونکہ اگر وہ اس وقت قاتلین عثمان سے بدلہ لینے کی کوشش کرتے تو قبائل ان کی حمایت پر اٹھ کھڑے ہوتے اور لڑائی کا ایک تیسرا محاذ کھل جاتا۔ اس لیے وہ انتظار کر رہے تھے کہ حکومت مضبوط ہو جائے اور تمام مملکت میں ان کی بیعت منعقد ہو لے، اس کے بعد باقاعدہ عدالت میں اولیاء مقتول کی طرف سے دعویٰ پیش ہو اور حق کے مطابق فیصلہ کر دیا جائے۔ علماء امت کے درمیان اس امر میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام کے لیے قصاص کو مؤخر کرنا ایسی حالت میں جائز ہے جبکہ اس سے فتنہ بھڑک اٹھنے اور تفرقہ برپا ہونے کا خطرہ ہو۔ ایسا ہی معاملہ حضرات طلحہ و زبیر کا بھی تھا۔ ان دونوں حضرات نے نہ تو حضرت علی کو خلافت سے بے دخل کیا تھا اور نہ وہ ان کے دین پر معترض تھے، البتہ ان کا خیال یہ تھا کہ سب سے پہلے حضرت عثمان کے قاتلوں سے ابتدا کی جائے، مگر حضرت علی اپنی رائے پر قائم رہے اور انہی کی رائے صحیح تھی۔ آگے چل کر قاضی صاحب سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 کی تفسیر پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ۔ حضرت علی نے ان حالات میں اسی آیت کے مطابق عمل کیا تھا۔ انہوں نے ان باغیوں کے خلاف جنگ کی جو امام پر اپنی رائے مسلط کرنا چاہتے تھے اور ایسا مطالبہ کر رہے تھے جس کا انہیں حق نہ تھا۔ ان کے لیے صحیح طریقہ یہ تھا کہ وہ حضرت علی کی بات مان لیتے اور اپنا مطالبہ قصاص عدالت میں پیش کر کے قاتلین پر مقدمہ ثابت کرتے۔ اگر ان لوگوں نے یہ طریقہ کار اختیار کیا ہوتا اور پھر حضرت علی مجرموں سے بدلہ نہ لیتے تو انہیں کشمکش کرنے کی بھی ضرورت نہ ہوتی، عامہ مسلمین خود ہی حضرت علی کو معزول کر دیتے۔ چوتھا مرحلہ، یہ 3 رخنے تھے جن کے ساتھ حضرت علی نے خلافت راشدہ کی زمام کار اپنے ہاتھ میں لے کر کام شروع کیا۔ ابھی انہوں نے کام شروع کیا ہی تھا اور شورش برپا کرنے والے 2000 آدمیوں کی جمعیت مدینے میں موجود تھی کہ حضرات طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما چند دوسرے اصحاب کے ساتھ ان سے ملے اور کہا کہ ہم نے اقامت حدود کی شرط پر آپ سے بیعت کی ہے، اب آپ ان لوگوں سے قصاص لیجئے جو حضرت عثمان کے قتل میں شریک تھے۔
حضرت علی نے جواب دیا، بھائیو، جو کچھ آپ جانتے ہیں اس سے میں بھی ناواقف نہیں ہوں، مگر میں ان لوگوں کو کیسے پکڑوں جو اس وقت ہم پر قابو یافتہ ہیں، نہ کہ ہم ان پر۔ کیا آپ حضرات اس کام کی کوئی گنجائش کہیں دیکھ رہے ہیں جسے آپ کرنا چاہتے ہیں؟ سب نے کہا نہیں۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا، خدا کی قسم میں بھی وہی خیال رکھتا ہوں جو آپ کا ہے۔ ذرا حالات سکون پر آنے دیجیے تاکہ لوگوں کے حواس برجا ہو جائیں، خیالات کی پراگندگی دور ہو اور حقوق وصول کرنا ممکن ہو جائے۔ اس کے بعد یہ دونوں بزرگ حضرت علی سے اجازت لے کر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ مل کر ان کی یہ رائے قرار پائی کہ خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بصرہ و کوفہ سے، جہاں حضرت طلحہ و زبیر کے بکثرت حامی موجود تھے، فوجی مدد حاصل کی جائے۔ چنانچہ یہ قافلہ مکہ سے بصرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ بنی امیہ میں سے سعید بن العاص اور مروان بن الحکم بھی ان کے ساتھ نکلے۔ مرع الزہران یعنی موجودہ وادی فاطمہ پہنچ کر سعید بن العاص نے اپنے گروہ کے لوگوں سے کہا کہ اگر تم قاتلین عثمان کا بدلہ لینا چاہتے ہو تو ان لوگوں کو قتل کر دو جو تمہارے ساتھ اس لشکر میں موجود ہیں۔ ان کا اشارہ حضرت طلحہ و زبیر وغیرہ بزرگوں کی طرف تھا، کیونکہ بنی امیہ کا عام خیال یہ تھا کہ قاتلین عثمان صرف وہی نہیں ہیں جنہوں نے ان کو قتل کیا یا جو ان کے خلاف شورش برپا کرنے کے لیے باہر سے آئے، بلکہ وہ سب لوگ بھی ان کے قاتلین میں شامل ہیں جنہوں نے وقتاً فوقتاً حضرت عثمان کی پالیسی پر اعتراضات کیے تھے، یا جو شورش کے وقت مدینہ میں موجود تھے مگر قتل عثمان کو روکنے کے لیے نہ لڑے۔ مروان نے کہا، نہیں، ہم ان کو یعنی طلحہ و زبیر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دوسرے سے لڑائیں گے۔ دونوں میں سے جس کو بھی شکست ہوگی وہ تو یوں ختم ہو جائے گا، اور جو فتح یاب ہوگا وہ اتنا کمزور ہو جائے گا کہ ہم بآسانی اس سے نمٹ لیں گے۔ اس طرح ان عناصر کو لیے ہوئے یہ قافلہ بصرے پہنچا اور اس نے عراق سے اپنے ہزارہ حامیوں کی ایک فوج اکٹھی کر لی۔ دوسری طرف حضرت علی جو حضرت معاویہ کو تابع فرمان بنانے کے لیے شام کی طرف جانے کی تیاری کر رہے تھے، بصرے کے اس اجتماع کی اطلاع سن کر پہلے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے مجبور ہو گئے، لیکن بکثرت صحابہ اور ان کے زیر اثر لوگ جو مسلمانوں کی خانہ جنگی کو فطری طور پر ایک فتنہ سمجھ رہے تھے، اس مہم میں ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہی ہوا کہ وہی قاتلین عثمان جن سے پیچھا چھڑانے کے لیے حضرت علی موقع کا انتظار کر رہے تھے، اس تھوڑی سی فوج میں جو حضرت علی نے فراہم کی تھی ان کے ساتھ شامل رہے۔ یہ چیز ان کے لیے بدنامی کی موجب بھی ہوئی اور فتنے کی موجب بھی۔ بصرے کے باہر جب ام المومنین حضرت عائشہ اور امیر المومنین حضرت علی کی فوجیں ایک دوسرے کے سامنے آئیں، اس وقت درد مند لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد اس بات کے لیے کوشاں ہوئی کہ اہل ایمان کے ان دونوں گروہوں کو متصادم نہ ہونے دیا جائے۔ چنانچہ ان کے درمیان مصالحت کی بات چیت قریب طے ہو چکی تھی، مگر ایک طرف حضرت علی کی فوج میں وہ قاتلین عثمان موجود تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ان کے درمیان مصالحت ہو گئی تو پھر ہماری خیر نہیں، اور دوسری طرف ام المومنین کی فوج میں وہ لوگ موجود تھے جو دونوں کو لڑا کر کمزور کر دینا چاہتے تھے۔ اس لیے انہوں نے بے قاعدہ طریقے سے جنگ برپا کر دی، اور وہ جنگ جمل برپا ہو کر رہی جسے دونوں طرف کے اہل خیر روکنا چاہتے تھے۔ جنگ جمل کے آغاز میں حضرت علی نے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر کو پیغام بھیجا کہ میں آپ دونوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دونوں حضرات تشریف لے آئے اور حضرت علی نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات یاد دلا کر جنگ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ حضرت زبیر میدان جنگ سے ہٹ کر الگ چلے گئے اور حضرت طلحہ آگے کی صفوں سے ہٹ کر پیچھے کی صفوں میں جا کھڑے ہوئے، لیکن ایک ظالم عمرو بن جرموز نے حضرت زبیر کو قتل کر دیا، اور مشہور روایات کے مطابق حضرت طلحہ کو مروان بن الحکم نے قتل کر دیا۔ حاشیہ ابن البرگ کہتے ہیں کہ ثقات میں اس بات پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضرت قتل کا قاتل مروان ہی ہے، حالانکہ وہ ان کی فوج میں شامل تھا۔ البدایہ میں علامہ ابن کثیر نے بھی مشہور روایت اسی کو مانا ہے۔ بہرحال یہ جنگ برپا ہو کر رہی اور اس میں دونوں طرف کے 10,000 آدمی شہید ہوئے۔ یہ تاریخ اسلام کی دوسری عظیم ترین بدقسمتی ہے جو شہادت عثمان کے بعد رونما ہوئی، اور اس نے امت کو ملوکیت کی طرف ایک قدم اور دھکیل دیا۔ حضرت علی کے مقابلے میں جو فوج لڑی تھی وہ زیادہ تر بصرہ و کوفہ ہی سے فراہم ہوئی تھی۔ جب حضرت علی کے ہاتھوں اس کے 5,000 آدمی شہید اور ہزاروں آدمی مجروح ہو گئے تو یہ امید کیسے کی جا سکتی تھی کہ اب عراق کے لوگ اس یکجہتی کے ساتھ ان کی حمایت کریں گے جس یکجہتی کے ساتھ شام کے لوگ حضرت معاویہ کی حمایت کر رہے تھے۔
جنگ صفین اور اس کے بعد کے مراحل میں حضرت معاویہ کے کیمپ کا اتحاد اور حضرت علی کے کیمپ کا تفرقہ بنیادی طور پر اسی جنگ جمل کا نتیجہ تھا۔ حقیقت میں حضرت علی اور حضرت طلحہ و زبیر کے تصادم کا یہی نتیجہ تھا جس کے رونما ہونے کی توقع مروان بن الحکم رکھتا تھا۔ اسی لیے وہ حضرت طلحہ و زبیر کے ساتھ لگ کر بصرے گیا تھا، اور افسوس کہ اس کی یہ توقع 100% پوری ہو گئی۔ حضرت علی نے اس جنگ کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا وہ ایک خلیفہ راشد اور ایک بادشاہ کے فرق کو پوری طرح نمایاں کر دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی فوج میں پہلے ہی یہ اعلان کر دیا کہ کسی بھاگنے والے کا پیچھا نہ کرنا، کسی زخمی پر حملہ نہ کرنا اور فتح یاب ہو کر مخالفین کے گھروں میں نہ گھسنا۔ فتح کے بعد انہوں نے دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ پڑھائی اور انہیں یکساں احترام کے ساتھ دفن کرایا۔ تمام مال جو لشکر مخالف سے ملا تھا اسے مال غنیمت قرار دینے سے قطعی انکار کر دیا اور بصرے کی جامع مسجد میں اس کو جمع کر کے اعلان فرما دیا کہ جو اپنا مال پہچان لے وہ لے جائے۔ لوگوں نے خبر اڑائی کہ علی یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ بصرے کے مردوں کو قتل اور عورتوں کو لونڈیاں بنا لیں۔ حضرت علی نے فوراً اس کی تردید کی اور فرمایا، مجھ جیسے آدمی سے یہ اندیشہ نہ ہونا چاہیے، یہ سلوک تو کافروں کے ساتھ کرنے کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جا سکتا۔ بصرے میں داخل ہوئے تو ہر گھر سے عورتوں نے گالیوں اور کوسنوں کی بوچھاڑ کر دی۔ حضرت علی نے اپنی فوج میں اعلان کیا کہ خبردار، کسی کی بے پردگی نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، کسی عورت سے تعرض نہ کرنا، خواہ وہ تمہیں اور تمہارے امراء اور صلحاء کو گالیاں ہی کیوں نہ دیں۔ ہم کو تو ان پر دست درازی کرنے سے اس وقت بھی روکا گیا تھا جب یہ مشرک تھیں، اب ہم ان پر ہاتھ کیسے ڈال سکتے ہیں جبکہ یہ مسلمان ہیں؟ حضرت عائشہ کے ساتھ جو شکست خوردہ فریق کی اصل قائد تھیں، انتہائی احترام کا برتاؤ کیا اور پوری حفاظت کے ساتھ انہیں مدینہ بھیج دیا۔ حضرت زبیر کا قاتل انعام پانے کی امید لیے آیا، مگر آپ نے اس کو جہنم کی بشارت دی اور اس کے ہاتھ میں حضرت زبیر کی تلوار دیکھ کر فرمایا، کتنی ہی مرتبہ اس تلوار نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی ہے۔ حضرت طلحہ کے صاحبزادے ملنے آئے تو بڑی محبت کے ساتھ ان کو اپنے پاس بٹھایا، ان کی جائیداد ان کو واپس کی اور فرمایا، مجھے امید ہے کہ آخرت میں تمہارے والد اور میرے درمیان وہی معاملہ پیش آئے گا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ ترجمہ: ہم ان کے دلوں کی کدورت نکال دیں گے اور وہ بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ پانچواں مرحلہ، حضرت عثمان کی شہادت بمطابق 18 ذی الحج 35 ہجری کے بعد حضرت نعمان بن بشیر ان کا خون سے بھرا ہوا قمیص اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں حضرت معاویہ کے پاس دمشق لے گئے اور انہوں نے یہ چیزیں منظر عام پر لٹکا دیں تاکہ اہل شام کے جذبات بھڑک اٹھیں۔ یہ اس بات کی کھلی علامت تھی کہ حضرت معاویہ خون عثمان کا بدلہ قانون کے راستے سے نہیں بلکہ غیر قانونی طریقے سے لینا چاہتے ہیں، ورنہ ظاہر ہے کہ شہادت عثمان کی خبر ہی لوگوں میں غم و غصہ پیدا کرنے کے لیے کافی تھی۔ اس قمیص اور ان انگلیوں کا مظاہرہ کر کے عوام میں اشتعال پیدا کرنے کی کوئی حاجت نہ تھی۔ ادھر حضرت علی نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو کام سب سے پہلے کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ محرم 36 ہجری میں حضرت معاویہ کو شام سے معزول کر کے حضرت سہل بن حنیف کو ان کی جگہ مقرر کر دیا۔ مگر ابھی یہ نئے گورنر تبوک تک ہی پہنچے تھے کہ شام کے سواروں کا ایک دستہ ان سے آ کر ملا اور اس نے کہا، اگر آپ حضرت عثمان کی طرف سے آئے ہیں تو اہلاً و سہلاً، اور اگر کسی اور کی طرف سے آئے ہیں تو واپس تشریف لے جائیے۔ یہ اس بات کا صاف نوٹس تھا کہ شام کا صوبہ نئے خلیفہ کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت علی نے ایک اور صاحب کو اپنے ایک خط کے ساتھ حضرت معاویہ کے پاس بھیجا، مگر انہوں نے اس کا کوئی جواب نہ دیا اور صفر 36 ہجری میں اپنی طرف سے ایک لفافہ اپنے ایک پیغامبر کے ہاتھ ان کے پاس بھیج دیا۔ حضرت علی نے لفافہ کھولا تو اس میں کوئی خط نہ تھا۔ حضرت علی نے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا، میرے پیچھے دمشق میں 60,000 آدمی خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب ہیں۔ حضرت علی نے پوچھا، کس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ کی رگ گردن سے۔ اس کے صاف معنی یہ تھے کہ شام کا گورنر صرف اطاعت ہی سے منحرف نہیں ہے بلکہ اپنے صوبے کی پوری فوجی طاقت مرکزی حکومت سے لڑنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے
اور اس کے پیش نظر قاتلین عثمان سے نہیں بلکہ خلیفہ وقت سے خون عثمان کا بدلہ لینا ہے۔ یہ سب کچھ اس چیز کا نتیجہ تھا کہ حضرت معاویہ مسلسل 16-17 سال ایک صوبے اور وہ بھی جنگی نقطہ نظر سے انتہائی اہم صوبے کی گورنری پر رکھے گئے۔ اسی وجہ سے شام خلافت اسلامیہ کے ایک صوبے کی بنسبت ان کی ریاست زیادہ بن گیا تھا۔ مورخین نے حضرت علی کے حضرت معاویہ کو معزول کرنے کا واقعہ کچھ ایسے انداز سے بیان کیا ہے جس سے پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ وہ تدبر سے بالکل ہی کورے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ نے ان کو عقل کی بات بتائی تھی کہ معاویہ کو نہ چھیڑیں، مگر انہوں نے اپنی نادانی سے یہ رائے نہ مانی اور حضرت معاویہ کو خواہ مخواہ بھڑکا کر مصیبت مول لے لی۔ حالانکہ واقعات کا جو نقشہ خود انہی مورخین کی لکھی ہوئی تاریخوں سے ہمارے سامنے آتا ہے، اسے دیکھ کر کوئی سیاسی بصیرت رکھنے والا آدمی یہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ حضرت علی اگر حضرت معاویہ کی معزولی کا حکم صادر کرنے میں تاخیر کرتے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوتی۔ ان کے اس اقدام سے ابتدا ہی میں یہ بات کھل گئی کہ حضرت معاویہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ زیادہ دیر تک ان کے موقف پر پردہ پڑا رہتا تو یہ دھوکے کا پردہ ہوتا جو زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت علی نے اس کے بعد شام پر چڑھائی کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت ان کے لیے شام کو اطاعت پر مجبور کر دینا کچھ بھی مشکل نہ تھا، کیونکہ جزیرۃ العرب، عراق اور مصر ان کے تابع فرمان تھے۔ تنہا شام کا صوبہ ان کے مقابلے پر زیادہ دیر نہ ٹھہر سکتا تھا۔ علاوہ بریں دنیا اسلام کی عام رائے بھی اس کو ہرگز پسند نہ کرتی تھی کہ ایک صوبے کا گورنر خلیفے کے مقابلے میں تلوار لے کر کھڑا ہو جائے، بلکہ اس صورت میں خود شام کے لوگوں کے لیے بھی یہ ممکن نہ تھا کہ وہ سب متحد ہو کر خلیفہ کے مقابلے میں حضرت معاویہ کا ساتھ دیتے۔ لیکن عین وقت پر ام المومنین حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہم کے اس اقدام نے، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں، حالات کا نقشہ یکسر بدل دیا اور حضرت علی کو شام کی طرف بڑھنے کے بجائے ربیع الثانی 36 ہجری میں بصرے کا رخ کرنا پڑا۔ جنگ جمل بمطابق جمادی الاخر 36 ہجری سے فارغ ہو کر حضرت علی نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ کی اور حضرت جریر بن عبداللہ الجبلی کو حضرت معاویہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کی اطاعت قبول کر لیں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں۔ مگر حضرت معاویہ نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہ دیا اور انہیں برابر ٹالتے رہے۔ پھر عمر بن الاس کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی کو خون عثمان کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے۔ دونوں حضرات کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی کی فوج پوری طرح متحد ہو کر ان کے جھنڈے تلے نہ لڑ سکے گی اور نہ عراق اس دل جمعی کے ساتھ ان کی حمایت کر سکے گا جو اہل شام میں حضرت معاویہ کے لیے پائی جاتی تھی۔ اس دوران میں جبکہ حضرت معاویہ ٹال مٹول کر رہے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ نے دمشق میں شام کے بااثر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو یقین دلایا کہ خون عثمان کی ذمہ داری سے حضرت علی کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دے دیں کہ حضرت علی ہی حضرت عثمان کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب 5 گواہ تیار کر کے لے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی نے حضرت عثمان کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی عراق سے اور حضرت معاویہ شام سے جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور صفین کے مقام پر جو فرات کے مغربی جانب الرقہ کے قریب واقع تھا، فریقین کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت معاویہ کا لشکر فرات کے پانی پر پہلے قابض ہو چکا تھا۔ انہوں نے لشکر مخالف کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ پھر حضرت علی کی فوج نے لڑ کر ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور حضرت علی نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت بھر پانی لیتے رہو اور باقی سے لشکر مخالف کو فائدہ اٹھانے دو۔ ذی الحج کے آغاز میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی نے حضرت معاویہ کے پاس اتمام حجت کے لیے ایک وفد بھیجا، مگر ان کا جواب یہ تھا کہ میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد جب محرم 37 ہجری کے آخر تک التوائے جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علی نے پھر ایک وفد حضرت عدی بن حاتم کی سرکردگی میں بھیجا، جس نے حضرت معاویہ سے کہا کہ سب لوگ حضرت علی پر جمع ہو چکے ہیں اور صرف آپ اور آپ کے ساتھی ہی ان سے الگ ہیں۔ حضرت معاویہ نے جواب دیا، وہ قاتلین عثمان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ نے ایک وفد حضرت علی کے پاس بھیجا جس کے سردار حبیب بن مسلمہ الفہری تھے۔ انہوں نے حضرت علی سے کہا، اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کریں اسے خلیفہ بنا لیں۔
محرम गुजरने के बाद सफ़र 37 हिजरी से असल फैसला कुन जंग शुरू हुई और आगाज़ ही में हज़रत अली ने अपनी फ़ौज में ये ऐलान कर दिया कि खबरदार, लड़ाई की इब्तिदा अपनी तरफ से ना करना जब तक वो हमला ना करें। फिर जब तुम उन्हें शिकस्त दे दो तो किसी भागने वाले को कत्ल न करना, किसी जख्मी पर हाथ न डालना, किसी को बरहना न करना, किसी मकतूल की लाश का मसला न करना, किसी घर में न घुसना, उनके माल न लूटना और औरतें ख्वाह तुम्हें गालियां ही क्यों न दें, उन पर दस्तदराजी न करना। इस जंग के दौरान में एक वाक़या ऐसा पेश आ गया जिसने नस सरी से ये बात खोल दी कि फ़रीक़ैन में से हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन। वो वाक़या ये है कि हज़रत अम्मार बिन यासिर, जो हज़रत अली की फ़ौज में शामिल थे, हज़रत माविया की फ़ौज से लड़ते हुए शहीद हो गए। हज़रत अम्मार के मुताल्लिक़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सहाबा में मशहूर व मारूफ था और बहुत से सहाबियों ने उसको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुना था कि तुमको एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। मसनद अहमद, बुखारी, मुस्लिम, तिर्मिज़ी, निसाई, तिब्रानी, बहक़ी, मसनद अबू दाऊद, तयालसी वगैरह कुतुब हदीस में हज़रत अबू सईद खदरी, अबू क़तादा अंसारी, उम्मे सलमा, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन अमर बिन उलास, अबू हुरैरा, उस्मान बिन अफ़्फ़ान, हुज़ैफ़ा, अबू अय्यूब अंसारी, अबू राफ़े, खुज़ैमा बिन साबित, अमर बिन उलास, अबुल यसर, अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हुम और मुतअद्दिद दूसरे सहाबा से इस मज़मून की रिवायात मनक़ूल हुई हैं। इब्न साद ने तबक़ात में भी ये हदीस कई सनदों से नकल की है। मुतअद्दिद सहाबा व ताबईन ने जो हज़रत अली और हज़रत माविया की जंग में मुज़ब्ज़ब थे, हज़रत अम्मार की शहादत को ये मालूम करने के लिए एक अलामत करार लिया था कि फ़रीक़ैन में से हक़ पर कौन है और बातिल पर कौन। अबू बकर हिस्सास अहकामुल कुरान में लिखते हैं, अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बागी गुरोह के खिलाफ तलवार से जंग की और उनके साथ वो अकाबिर सहाबा और अहले बदर थे जिनका मर्तबा सब जानते हैं। इस जंग में वो हक़ पर थे और इसमें उस बागी गुरोह के सिवा जो उनसे बरसरे जंग था और कोई भी उनसे इख्तलाफ न रखता था। मज़ीद बरा खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अम्मार से फरमा दिया था कि तुमको एक बागी गुरोह कत्ल करेगा। ये एक ऐसी खबर है जो तवातुर के साथ मनक़ूल हुई है और आम तौर पर सही मानी गई है। हत्ता कि खुद हज़रत मुआविया से भी जब अब्दुल्ला अमर बिन उलास ने उसे बयान किया तो वो इसका इनकार न कर सके। अलबत्ता उन्होंने इसकी ये तावील की कि अम्मार को तो उसने कत्ल किया है जो उन्हें हमारे नेज़ों के आगे ले आया। इस हदीस को अहले कूफा, अहले बसरा, अहले हिजाज और अहले शाम सब ने रिवायत किया है। इब्न अब्दुल बर अल अस्तयाब में लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतवातर आसार ये बात मनक़ूल है कि अम्मार बिन यासिर को बागी गुरोह कत्ल करेगा और ये सही तरीन अहादीस में से है। यही बात हाफिज़ इब्न हजर ने अल असाबा में लिखी है। दूसरी जगह हाफिज़ इब्न हजर कहते हैं, कत्ले अम्मार के बाद ये बात ज़ाहिर हो गई कि हक़ हज़रत अली के साथ था और अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हो गए, दरा हालांकि पहले इसमें इख्तलाफ था। हाफिज़ इब्न कसीर अल बदाया और अल निहाया में हज़रत अम्मार बिन यासिर के कत्ल का वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं कि इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई उस खबर का राज खुल गया कि हज़रत अम्मार को एक बागी गुरोह कत्ल करेगा और इससे ये बात ज़ाहिर हो गई कि हज़रत अली हक़ पर हैं और हज़रत माविया बागी हैं। जंग जमल से हज़रत ज़ुबैर के हट जाने की एक वजह यह भी थी कि उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद था कि उन्होंने देखा कि हज़रत अली के लश्कर में हज़रत अम्मार बिन यासिर मौजूद हैं। मगर जब हज़रत अम्मार के शहीद होने की खबर हज़रत माविया के लश्कर में पहुंची और हज़रत अमर बिन उलास ने अपने वालिद और हज़रत माविया दोनों को हुजूर का इरशाद याद दिलाया तो हज़रत माविया ने फ़ौरन इसकी ये तावील की कि क्या हमने अम्मार को कत्ल किया है? उनको तो उसने कत्ल किया जो उन्हें मैदान जंग में लाया। हाशिया अल्लामा इब्न कसीर हज़रत माविया की इस तावील के मुतालिक कहते हैं कि ये बड़ी दूर की तावील है जो उन्होंने पेश की। मुल्ला अली क़ारी शराए फ़िक़्ह अकबर में ये रिवायत नकल करते हैं कि हज़रत अली को जब हज़रत मुआविया की इस तावील की खबर पहुंची तो उन्होंने फरमाया, इस तरह की तावील से तो ये भी कहा जा सकता है कि हज़रत हमज़ा के कातिल खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया था कि हज़रत अम्मार को बागी गुरोह मैदान जंग में लाएगा, बल्कि ये फरमाया था कि बागी गुरोह उनको कत्ल करेगा और जाहिर है कि उनको कत्ल हज़रत माविया के गुरोह ने किया था, ना कि हज़रत अली के गुरोह ने। हज़रत अम्मार की शहादत के दूसरे रोज़ 10 सफ़र को सख्त मार्का बरपा हुआ जिसमें हज़रत माविया की फ़ौज शिकस्त के करीब पहुँच गई। उस वक्त
अमर बिन उलास ने हजरत मुआविया को मशवरा दिया कि अब हमारी फौज नेज़ों पर कुरान उठा ले और कहे ये हमारे और तुम्हारे दरमियान कम है। इसकी मसलियत अमर बिन उलास ने खुद ये बताई कि इससे अली के लश्कर में फूट पड़ जाएगी। कुछ कहेंगे कि ये बात मान ली जाए और कुछ कहेंगे कि ना मानी जाए। हम मुज्तमा रहेंगे और उनके यहाँ तफरका बर्पा हो जाएगा। अगर वो मान गए तो हमें मोहलत मिल जाएगी। इसके साफ मानी ये है कि ये महज एक जंगी चाल थी। कुरान को हकम बनाना सिरे से मकसूद ही ना था। इस मशवरे के बाद लश्कर मुआविया में कुरान नेज़ों पर उठाया गया और इसका नतीजा वही हुआ जिसकी अमर बिन उलास को उम्मीद थी। हजरत अली ने इराक के लोगों को लाख समझाया कि इस चाल में ना आओ और जंग को आखिरी फैसले तक पहुंच जाने दो, मगर उनमें फूट पड़ कर रही और आखिरकार हजरत अली मजबूर हो गए कि जंगबंदी करके हजरत मुआविया से तहकीम का मुआहिदा कर लें। फिर यही फूट हकम मुकर्रर करने के मौके पर भी रंग लाई। हजरत मुआविया ने अपनी तरफ से हजरत उमर बिन अलास को हकम बनाया। हजरत अली चाहते थे कि अपनी तरफ से हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास को मुकर्रर करें, मगर इराक के लोगों ने कहा वो तो आपके चचाजाद भाई हैं, हम गैर जानिबदार आदमी चाहते हैं। आखिर उनके इसरार पर हजरत अबू मूसा अशरी को हकम बनाना पड़ा, हालांकि हजरत अली उन पर मुतमईन न थे। छठा मरहला, अब खिलाफत को मलूकियत की तरफ जाने से बचाने का आखिरी मौका बाकी रह गया था, और वो ये था कि दोनों हकम ठीक ठीक उस मुआहिदे के मुताबिक अपना फैसला दें जिसकी रूह से उनको फैसले का इख्तियार सौंपा गया था। मुआहिदे की जो इबारत मौरखीन ने नकल की है उसमें तहकीम की बुनियाद ये थी, दोनों हकम जो कुछ किताब अल्लाह में पाएं उस पर अमल करें और कुछ किताब अल्लाह में ना पाएं उसके बारे में सुन्नत आदला जामिया गैर मफरका पर अमल करें। लेकिन दोमतल जंदल में जब दोनों हकम मिलकर बैठे तो सिरे से ये अमर ज़ेर बहस ही ना आया कि कुरान और सुन्नत की रोह से इस क़ज़िये का फ़ैसला क्या हो सकता है। कुरान में साफ हुक्म मौजूद था कि मुसलमानों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़ें तो उनके दरमियान इस्लाह की सही सूरत ताइफ़ा बागिया को राह रास्त पर आने के लिए मजबूर करना है। सूरह हुजरात आयत नंबर 9 आयत के अल्फाज ये हैं, फ़इन बग़त इहदाहुमा अलल उख़रा फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह। फिर अगर उनमें से एक ने दूसरे पर ज्यादती की हो तो ज्यादती करने वाली जमात से लड़ो, यहां तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। हजरत अम्मार की शहादत के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस सरीह ने मुतय्यन कर दिया था कि इस क़ज़िया में ताइफ़ा बागिया कौन सा है। एक अमीर की इमारत कायम हो जाने के बाद उसकी अतात न करने वाले के बारे में भी वाज़े अहादीस मौजूद थीं। खून के दावे का भी शरीयत में साफ ज़ाब्ता मौजूद था, जिनके रूह से देखा जा सकता था कि हज़रत मुआविया ने खून उस्मान के मुताल्लिक़ अपना दावा ठीक तरीके से उठाया है या गलत तरीके से, और मुआहिदा तहकीम की रूह से दोनों साहिबों के सुपुर्द ये काम सिरे से किया ही नहीं गया था कि वो खिलाफत के मसले का जो फैसला बतौर खुद मुनासिब समझें कर दें, बल्कि उनके हवाले फ़रीक़ैन का पूरा झगड़ा इस सराहत के साथ किया गया था कि उनके दरमियान अव्वलन किताब अल्लाह और फिर सुन्नत आदला के मुताबिक तस्फिया करें। मगर जब दोनों बुजुर्गों ने बातचीत शुरू की तो इन सारे पहलुओं को नज़रअंदाज करके ये बहस शुरू कर दी कि खिलाफत का मसला अब कैसे तय किया जाए। अमर बिन उलास ने हज़रत अबू मूसा अशरी से पूछा, आपके नज़दीक इस मामले में क्या सूरत मुनासिब होगी? उन्होंने कहा, मेरी राय यह है कि हम इन दोनों हजरात यानी अली और मुआविया को अलग करके खिलाफत के मसले को मुसलमानों के बाहमी मशवरे पर छोड़ दें ताकि वो जिसे चाहें मुंतखब कर लें। हजरत अमर ने कहा, ठीक बात यही है जो आपने सोची है। इसके बाद दोनों साहब मजमा आम में आए जहां दोनों तरफ के 400 असहाब और कुछ गैर जानिबदार बुजुर्ग मौजूद थे। हजरत अमर ने हजरत अबू मूसा से कहा, आप इन लोगों को बता दीजिए कि हम एक राय पर मुत्तफिक हो गए हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने हजरत अबू मूसा से कहा, अगर आप दोनों एक राय पर मुत्तफिक हो गए हैं तो इस मुतफ़क्का फैसले का ऐलान अमर बिन उलास को करने दीजिए। मुझे अंदेशा है कि आप धोखा खा गए हैं। हजरत अबू मूसा ने कहा, मुझे इसका कोई खतरा नहीं है, हमने बिल-इत्तफ़ाक़ एक फ़ैसला किया है। फिर वो तकरीर के लिए उठे और इसमें ऐलान किया कि मैं और मेरे ये दोस्त यानी अमर बिन उलास एक बात पर मुत्तफिक हो गए हैं, और वो ये है कि हम अली और मुआविया को अलग कर दें और लोग बाहमी मशवरे से जिसको पसंद करें अपना अमीर बना लें। लिहाजा मैं अली और मुआविया को माजूल करता हूं। अब आप लोग अपना मामला खुद अपने हाथ में लें और जिसे अहल समझें अपना अमीर बना लें। इसके बाद अमर बिन उलास खड़े हुए और उन्होंने कहा, इन साहब ने जो कुछ कहा वो आप लोगों ने सुन लिया। इन्होंने अपने आदमी यानी हजरत अली को माजूल कर दिया है। मैं भी इनकी तरह उन्हें माजूल करता हूं
اور اپنے آدمی یعنی حضرت معاویہ کو قائم رکھتا ہوں، کیونکہ وہ عثمان بن عفان کے ولی اور ان کے خون کے دعوے دار اور ان کی جانشینی کے سب سے زیادہ مستحق ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ نے یہ بات سنتے ہی کہا، یہ تم نے کیا کیا؟ خدا تمہیں توفیق نہ دے، تم نے دھوکہ دیا اور عہد کی خلاف ورزی کی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص بولے، افسوس تمہارے حال پر اے ابو موسیٰ، تم عمر کی چالوں کے مقابلے میں بڑے کمزور نکلے۔ حضرت ابو موسیٰ نے جواب دیا، اب میں کیا کروں؟ اس شخص نے مجھ سے ایک بات پر اتفاق کیا اور پھر اس سے دامن چھڑا لیا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا، ابو موسیٰ اس سے پہلے مر گئے ہوتے تو ان کے حق میں زیادہ اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا، دیکھو اس امت کا حال کہاں جا پہنچا ہے، اس کا مستقبل دو ایسے آدمیوں کے حوالے کر دیا گیا جن میں سے ایک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے اور دوسرا ضعیف ہے۔ در حقیقت کسی شخص کو بھی وہاں اس امر میں شک نہ تھا کہ دونوں کے درمیان اسی بات پر اتفاق ہوا تھا جو حضرت ابو موسیٰ اشعری نے اپنی تقریر میں کہی تھی، اور عمر بن الاس نے جو کچھ کیا وہ طے شدہ بات کے بالکل خلاف تھا۔ اس کے بعد عمر بن الاس نے جا کر حضرت معاویہ کو خلافت کی بشارت دی اور حضرت ابو موسیٰ شرم کے مارے حضرت علی کو منہ نہ دکھا سکے اور سیدھے مکے چلے گئے۔ حافظ ابن کثیر عمر بن الاس کے اس فعل کی یہ توجیہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اس حالت میں لوگوں کو بلا امام چھوڑنا مناسب نہ سمجھا، کیونکہ اس وقت لوگوں میں جو اختلاف برپا تھا اس کو دیکھتے ہوئے انہیں خطرہ تھا کہ ایسا کرنا ایک طویل و عریض فساد کا موجب ہوگا۔ اس لیے انہوں نے مصلحت کی بنا پر حضرت معاویہ کو برقرار رکھا، اور اجتہاد صحیح بھی ہوتا ہے اور غلط بھی، لیکن جو انصاف پسند آدمی بھی نیزوں پر قرآن اٹھانے کی تجویز سے لے کر اس وقت تک کی رودات پڑھے گا وہ مشکل ہی سے یہ مان سکتا ہے کہ یہ سب کچھ اجتہاد تھا۔ بلا شبہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ واجب الاحترام ہیں، اور بڑا ظلم کرتا ہے وہ شخص جو ان کی کسی غلطی کی وجہ سے ان کی ساری خدمات پر پانی پھیر دیتا ہے اور ان کے مرتبے کو بھول کر گالیاں دینے پر اتر آتا ہے۔ مگر یہ بھی کچھ کم زیادتی نہیں ہے کہ اگر ان میں سے کسی نے کوئی غلط کام کیا ہو تو ہم محض صحابیت کی رعایت سے اس کو اجتہاد قرار دینے کی کوشش کریں۔ بڑے لوگوں کے غلط کام اگر ان کی بڑائی کے سبب سے اجتہاد بن جائیں تو بعد کے لوگوں کو ہم کیا کہہ کر ایسے اجتہادات سے روک سکتے ہیں؟ اجتہاد کے تو معنی ہی یہ ہیں کہ امر حق معلوم کرنے کے لیے آدمی اپنی انتہائی حد وسع تک کوشش کرے۔ اس کوشش میں نادانستہ غلطی بھی ہو جائے تو حق معلوم کرنے کی کوشش بجائے خود اجر کی مستحق ہے، لیکن جان بوجھ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق کام کرنے کا نام اجتہاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔ در حقیقت اس طرح کے معاملات میں افراط و تفریط دونوں ہی یکساں اعتراض کے لائق ہیں۔ کوئی غلط کام محض شرف صحابیت کی وجہ سے مشرف نہیں ہو جاتا، بلکہ صحابی کے مرتبہ بلند کی وجہ سے وہ غلطی اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے۔ لیکن اس پر رائے زنی کرنے والے کو لازماً یہ احتیاط ملحوظ رکھنی چاہیے کہ غلط کو صرف غلط سمجھنے اور کہنے پر اکتفا کرے، اس سے آگے بڑھ کر صحابی کی ذات کو بحیثیت مجموعی مطعون نہ کرنا لگے۔ عمر بن الاس یقیناً بڑے مرتبے کے بزرگ ہیں اور انہوں نے اسلام کی بیش بہا خدمات انجام دی ہیں، البتہ ان سے یہ دو کام ایسے سرزد ہو گئے ہیں جنہیں غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس بحث میں قطع نظر کے دونوں حکموں میں سے ایک نے کیا کیا اور دوسرے نے کیا، بجائے خود یہ پوری کارروائی جو دومت الجندل میں ہوئی معاہدہ تحکیم کے بالکل خلاف اور اس کے حدود سے قطعی متجاوز تھی۔ ان حضرات نے غلط طور پر یہ فرض کر لیا کہ وہ حضرت علی کو معزول کرنے کے مجاز ہیں، حالانکہ وہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد باقاعدہ آئینی طریقے پر خلیفہ منتخب ہوئے تھے، اور معاہدہ تحکیم کے کسی لفظ سے یہ اختیار ان دونوں حضرات کو نہیں سونپا گیا تھا کہ وہ انہیں معزول کر دیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی غلط فرض کر لیا کہ حضرت معاویہ ان کے مقابلے میں خلافت کا دعویٰ لے کر اٹھے ہیں، حالانکہ اس وقت تک وہ صرف خون عثمانی کے مدعی تھے، نہ کہ منصب خلافت کے۔ مزید برآں ان کا یہ مفروضہ بھی غلط تھا کہ وہ خلافت کے مسئلے کا فیصلہ کرنے کے لیے حکم بنائے گئے ہیں۔ معاہدہ تحکیم میں اس مفروضے کے لیے کوئی بنیاد موجود نہ تھی، اسی بنا پر حضرت علی نے ان کے فیصلے کو رد کر دیا اور اپنی جماعت میں تقریر کرتے ہوئے فرمایا، سنو، یہ دونوں صاحب جنہیں تم لوگوں نے حکم مقرر کیا تھا، انہوں نے قرآن کے حکم کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا اور خدا کی ہدایت کے بغیر ان میں سے ہر ایک نے اپنے خیالات کی پیروی کی اور ایسا فیصلہ دیا جو کسی واضح حجت اور سنت ماضیہ پر مبنی نہیں ہے،
اور اس فیصلے میں دونوں نے اختلاف کیا ہے اور دونوں ہی کسی صحیح فیصلے پر نہیں پہنچے ہیں۔ اس کے بعد حضرت علی نے کوفہ واپس پہنچ کر شام پر چڑھائی کی پھر تیاریاں شروع کر دی۔ اس زمانے میں انہوں نے جو تقریریں کی ان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ امت پر ملوکیت کے مسلط ہو جانے کا خطرہ کس شدت کے ساتھ محسوس کر رہے تھے اور خلافت راشدہ کے نظام کو بچانے کے لیے کس طرح ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ ایک تقریر میں وہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم اگر یہ لوگ تمہارے حاکم بن گئے تو تمہارے درمیان کسرا اور ہرقل کی طرح کام کریں گے۔ ایک دوسری تقریر میں انہوں نے فرمایا، چلو ان لوگوں کے مقابلے میں جو تم سے اس لیے لڑ رہے ہیں کہ ملوک جبابرہ بن جائیں اور اللہ کے بندوں کو اپنا غلام بنا لیں۔ مگر عراق کے لوگ ہمت ہار چکے تھے اور خوارج کے فتنے نے حضرت علی کے لیے مزید ایک درد سر پیدا کر دیا تھا۔ عمر بن الاس کی تدبیروں سے مصر اور شمالی افریقہ کے علاقے بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئے اور دنیا اسلام عملاً دو متحارب حکومتوں میں بٹ گئی۔ آخر کار حضرت علی کی شہادت بمطابق رمضان 40 ہجری اور پھر حضرت حسن کی مصالحت بمطابق 41 ہجری نے میدان حضرت معاویہ کے لیے پوری طرح خالی کر دیا۔ اس کے بعد جو حالات پیش آئے انہیں دیکھ کر بہت سے وہ لوگ بھی جو پہلے حضرت علی اور ان کے مخالفین کی لڑائیوں کو محض فتنہ سمجھ کر غیر جانبدار رہے تھے، یہ اچھی طرح جان گئے کہ حضرت علی کس چیز کو قائم رکھنے اور امت کو کس انجام سے بچانے کے لیے اپنی جان کھپا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے آخری زمانے میں کہا، مجھے کسی چیز پر اتنا افسوس نہیں ہے جتنا اس بات پر ہے کہ میں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ کیوں نہ دیا۔ ابراہیم النقعی کی روایت ہے کہ مسروق بن اجدہ حضرت علی کا ساتھ نہ دینے پر توبہ و استغفار کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن الاس کو عمر بھر اس بات پر سخت ندامت رہی کہ وہ حضرت علی کے خلاف جنگ میں حضرت معاویہ کے ساتھ کیوں شریک ہوئے تھے۔ حضرت علی نے اس پورے فتنے کے زمانے میں جس طرح کام کیا وہ ٹھیک ٹھیک ایک خلیفہ راشد کے شایع نشان تھا۔ البتہ صرف ایک چیز ایسی ہے جس کی مدافعت میں مشکل ہی سے کوئی بات کہی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ جنگ جمل کے بعد انہوں نے قاتلین عثمان کے بارے میں اپنا رویہ بدل دیا۔ جنگ جمل تک وہ ان لوگوں سے بیزار تھے، بادل ناخواستہ ان کو برداشت کر رہے تھے اور ان پر گرفت کرنے کے لیے موقع کے منتظر تھے۔ حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ و زبیر سے گفتگو کرنے کے لیے جب انہوں نے حضرت قعقاع بن عمرو کو بھیجا تو ان کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت قعقاع نے کہا تھا کہ حضرت علی نے قاتلین عثمان پر ہاتھ ڈالنے کو اس وقت تک مؤخر کر رکھا ہے جب تک وہ انہیں پکڑنے پر قادر نہ ہو جائیں۔ آپ لوگ بیعت کر لیں تو پھر خون عثمان کا بدلہ لینا آسان ہو جائے گا۔ پھر جنگ سے عین پہلے جو گفتگو ان کے اور حضرت طلحہ و زبیر کے درمیان ہوئی اس میں حضرت طلحہ نے ان پر الزام لگایا کہ آپ خون عثمان کے ذمہ دار ہیں اور انہوں نے جواب میں فرمایا، عثمان کے قاتلوں پر خدا کی لعنت۔ لیکن اس کے بعد بتدریج وہ لوگ ان کے ہاں تقرب حاصل کرتے چلے گئے جو حضرت عثمان کے خلاف شورش برپا کرنے اور بالآخر انہیں شہید کرنے کے ذمہ دار تھے، حتیٰ کہ انہوں نے مالک بن حارث الاشتر اور محمد بن ابی بکر کو گورنری کے عہدے تک دے دیے۔ درا حالانکہ قتل عثمان میں ان دونوں صاحبوں کا جو حصہ تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ حضرت علی کے پورے زمانہ خلافت میں ہم کو صرف یہی ایک کام ایسا نظر آتا ہے جس کو غلط کہنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عثمان کی طرح حضرت علی نے بھی تو اپنے متعدد رشتہ داروں کو بڑے بڑے عہدوں پر سرفراز کیا، مثلا حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبید اللہ بن عباس، حضرت قم بن عباس وغیرہم۔ لیکن یہ حجت پیش کرتے وقت وہ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ حضرت علی نے یہ کام ایسے حالات میں کیا تھا جبکہ اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں رکھنے والے اصحاب میں سے ایک گروہ ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا تھا، دوسرا گروہ مخالف کیمپ میں شامل ہو گیا تھا اور تیسرے گروہ میں سے آئے دن لوگ نکل کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ ان حالات میں وہ انہی لوگوں سے کام لینے پر مجبور تھے جن پر وہ پوری طرح اعتماد کر سکیں۔ یہ صورتحال حضرت عثمان کے دور کی صورتحال سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی، کیونکہ انہوں نے ایسے زمانے میں یہ کام کیا تھا جبکہ امت کے تمام ذی صلاحیت لوگوں کا مکمل تعاون ان کو حاصل تھا اور وہ اپنے رشتہ داروں سے مدد لینے پر مجبور نہ تھے۔ آخری مرحلہ حضرت معاویہ کے ہاتھ میں اختیارات کا آنا خلافت سے ملوکیت کی طرف اسلامی ریاست کے انتقال کا عبوری مرحلہ تھا۔ بصیرت رکھنے والے لوگ اسی مرحلے میں یہ سمجھ گئے تھے کہ اب ہمیں بادشاہی سے سابقہ درپیش ہے۔ چنانچہ سعد بن ابی وقاص جب حضرت معاویہ کی بیعت ہو جانے کے بعد ان سے ملے تو السلام علیک ایھا الملک کہہ کر خطاب کیا۔ حضرت معاویہ نے کہا، اگر آپ امیر المومنین کہتے تو کیا حرج تھا؟ انہوں نے جواب دیا، خدا کی قسم جس طرح آپ کو یہ حکومت ملی ہے اس طریقے سے اگر یہ مجھے مل رہی ہوتی تو میں اس کا لینا ہرگز پسند نہ کرتا۔ حاشیہ
حضرت سعد کا نقطہ نظر اس معاملے میں جو کچھ تھا، اس پر بہترین روشنی اس واقعے سے پڑتی ہے کہ زمانہ فتنہ میں ایک دفعہ ان کے بھتیجے ہاشم بن عتبہ بن ابی وقاص نے ان سے کہا کہ اگر آپ اس وقت خلافت کے لیے کھڑے ہو جائیں تو 1,00,000 تلواریں آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ان 1,00,000 تلواروں میں سے صرف ایک تلوار ایسی چاہتا ہوں جو کافر پر تو چلے مگر کسی مسلمان پر نہ چلے۔ حضرت معاویہ خود بھی اس حقیقت کو سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے خود کہا تھا کہ انا اول الملوک، میں مسلمانوں میں پہلا بادشاہ ہوں، بلکہ حافظ ابن کثیر کے بقول سنت بھی یہی ہے کہ ان کو خلیفہ کے بجائے بادشاہ کہا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی تھی کہ میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی، پھر بادشاہی ہوگی، اور یہ مدت ربیع الاول 41 ہجری میں ختم ہو گئی، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہوئے۔ اب خلافت علی منہاج النبوہ کے بحال ہونے کی آخری صورت صرف یہ باقی رہ گئی تھی کہ حضرت معاویہ یا تو اپنے بعد اس منصب پر کسی شخص کے تقرر کا معاملہ مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیتے، یا اگر قطع نزاع کے لیے اپنی زندگی ہی میں جانشینی کا معاملہ طے کر جانا ضروری سمجھتے تو مسلمانوں کے اہل علم و اہل خیر کو جمع کر کے انہیں آزادی کے ساتھ یہ فیصلہ کرنے دیتے کہ ولی عہدی کے لیے امت میں موزوں تر آدمی کون ہے۔ لیکن اپنے بیٹے یزید کی ولی عہدی کے لیے خوف و طمع کے ذرائع سے بیعت لے کر انہوں نے اس امکان کا بھی خاتمہ کر دیا۔ اس تجویز کی ابتدا حضرت مغیرہ بن شعبہ کی طرف سے ہوئی۔ حضرت معاویہ انہیں کوفے کی گورنری سے معزول کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ انہیں اس کی خبر مل گئی، فوراً کوفے سے دمشق پہنچے اور یزید سے مل کر کہا کہ صحابہ کے اکابر اور قریش کے بڑے لوگ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ امیر المومنین تمہارے لیے بیعت لے لینے میں تامل کیوں کر رہے ہیں۔ یزید نے اس بات کا ذکر اپنے والد ماجد سے کیا۔ انہوں نے حضرت مغیرہ کو بلا کر پوچھا کہ یہ کیا بات ہے جو تم نے یزید سے کہی؟ حضرت مغیرہ نے جواب دیا، امیر المومنین، آپ دیکھ چکے ہیں کہ قتل عثمان کے بعد کیسے کیسے اختلافات اور خون خرابے ہوئے۔ اب بہتر یہ ہے کہ آپ یزید کو اپنی زندگی ہی میں ولی عہد مقرر کر کے بیعت لے لیں، تاکہ اگر آپ کو کچھ ہو جائے تو اختلاف برپا نہ ہو۔ حضرت معاویہ نے پوچھا، اس کام کو پورا کرا دینے کی ذمہ داری کون لے گا؟ انہوں نے کہا، اہل کوفہ کو میں سنبھال لوں گا اور اہل بصرہ کو زیاد۔ اس کے بعد پھر اور کوئی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ بات کر کے حضرت مغیرہ کوفہ آئے اور 10 آدمیوں کو 30,000 درہم دے کر اس بات پر راضی کیا کہ ایک وفد کی صورت میں حضرت معاویہ کے پاس جائیں اور یزید کی ولی عہدی کے لیے ان سے کہیں۔ یہ وفد حضرت مغیرہ کے بیٹے موسیٰ بن مغیرہ کی سرکردگی میں دمشق گیا اور اس نے اپنا کام پورا کر دیا۔ بعد میں حضرت معاویہ نے موسیٰ کو الگ بلا کر پوچھا، تمہارے باپ نے ان لوگوں سے کتنے میں ان کا دین خریدا ہے؟ انہوں نے کہا، 30,000 درہم میں۔ حضرت معاویہ نے کہا، تب تو ان کا دین ان کی نگاہ میں بہت ہلکا ہے۔ پھر حضرت معاویہ نے بصرے کے گورنر زیاد کو لکھا کہ اس معاملے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے عبید بن کعب النمیری کو بلا کر کہا، امیر المومنین نے مجھے اس معاملے میں لکھا ہے اور میرے نزدیک یزید میں یہ کمزوریاں ہیں، لہٰذا تم ان کے پاس جا کر کہو کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ عبید نے کہا، آپ حضرت معاویہ کی رائے خراب کرنے کی کوشش نہ کیجیے، میں جا کر یزید سے کہتا ہوں کہ امیر المومنین نے اس معاملے میں امیر زیاد کا مشورہ طلب کیا ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ اس تجویز کی مخالفت کریں گے، کیونکہ تمہارے بعض طور طریقے لوگوں کو ناپسند ہیں، اس لیے امیر زیاد تم کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ تم ان چیزوں کی اصلاح کر لو تاکہ یہ معاملہ ٹھیک بن جائے۔ زیاد نے اس رائے کو پسند کیا اور عبید نے دمشق جا کر ایک طرف یزید کو اصلاح اطوار کا مشورہ دیا اور دوسری طرف حضرت معاویہ سے کہا کہ آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس کے بعد یزید نے اپنے بہت سے ان اعمال کی اصلاح کر لی جو قابل اعتراض تھے، مگر اس رداد سے 2 باتیں بالکل واضح ہیں۔ ایک یہ کہ یزید کی ولی عہدی کے لیے ابتدائی تحریک کسی صحیح جذبے کی بنیاد پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک بزرگ نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے بزرگ کے ذاتی مفاد سے اپیل کر کے اس تجویز کو جنم دیا، اور دونوں صاحبوں نے اس بات سے قطع نظر کر لیا کہ وہ اس طرح امت محمدیہ کو کس راہ پر ڈال رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ یزید بجائے خود اس مرتبے کا آدمی نہ تھا کہ حضرت معاویہ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے قطع نظر کرتے ہوئے کوئی شخص یہ رائے قائم کرتا کہ حضرت معاویہ کے بعد امت کی سربراہی کے لیے وہ موزوں ترین آدمی ہے۔ زیاد کی وفات یعنی 53 ہجری کے بعد حضرت معاویہ نے یزید کو ولی عہد بنانے کا فیصلہ کر لیا اور با اثر لوگوں کی رائے ہموار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔
इस सिलसिले में उन्होंने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर को 1,00,000 दिरहम भेजे और यजीद की बैत के लिए राजी करना चाहा। उन्होंने कहा, अच्छा, ये रुपया इस मकसद के लिए भेजा गया है, फिर तो मेरा दीन मेरे लिए बड़ा ही सस्ता हो गया। ये कहकर उन्होंने रुपया लेने से इनकार कर दिया। फिर हजरत मुआविया ने मदीने के गवर्नर मरवान बिन अल हकम को लिखा कि मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, चाहता हूं कि अपनी जिंदगी ही में किसी को जानशीन मुकर्रर कर दूं, लोगों से पूछूं कि जानशीन मुकर्रर करने के मामले में वो क्या कहते हैं। मरवान ने अहले मदीना के सामने ये बात पेश की। लोगों ने कहा, ऐसा करना ऐन मुनासिब है। इसके बाद हजरत मुआविया ने मरवान को फिर लिखा कि मैंने जानशीनी के लिए यजीद को मुंतखब किया है। मरवान ने फिर ये मामला अहले मदीना के सामने रख दिया और मस्जिद नबवी में तकरीर करते हुए कहा, अमीरुल मोमिनीन ने तुम्हारे लिए मुनासिब आदमी तलाश करने में कोई कसर उठा नहीं रखी है और अपने बाद अपने बेटे यजीद को जानशीन बनाया है। ये बहुत अच्छी राय है जो अल्लाह ने उनको सुझाई। अगर वो उसको जानशीन मुकर्रर कर रहे हैं तो ये कोई नई बात नहीं। अबू बकर व उमर ने भी जानशीन मुकर्रर किए थे। इस पर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उठे और उन्होंने कहा, झूठ बोलते हो तुम ए मरवान, और झूठ कहा मुआविया ने। तुमने हरगिज उम्मत मोहम्मदिया की भलाई नहीं सोची है। तुम इसे कैसरियत बनाना चाहते हो कि जब एक कैसर मरा तो उसकी जगह उसका बेटा आ गया। ये सुन्नत अबू बकर व उमर नहीं है। उन्होंने अपनी औलाद में से किसी को जानशीन नहीं बनाया था। मरवान ने कहा, पकड़ो इस शख्स को, यही है वो जिसके मुताल्लिक कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लज़ी क़ाल लिवालिदैहि उफ़्फ़िल लकुमा। सूरह अहक़ाफ़ आयत नंबर 17। हजरत अब्दुर्रहमान ने भागकर हजरत आयशा के हुजरे में पनाह ली। हजरत आयशा चीख उठी कि झूठ कहा मरवान ने। हमारे खानदान के किसी फर्द के मामले में यह आयत नहीं आई है, बल्कि एक और शख्स के मामले में आई है जिसका नाम मैं चाहूं तो बता सकती हूं। अलबत्ता मरवान के बाप पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की थी, जबकि मरवान अभी उसकी सलब में था। इस मजलिस में हजरत अब्दुर्रहमान की तरह हजरत हुसैन बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने भी यजीद की वली अहदी मानने से इनकार कर दिया। हाशिया, इस वाक़े का मुख्तसर जिक्र बुखारी तफसीर सूरह अहक़ाफ़ में है। हाफिज़ इब्ने हजर ने फ़तह अल बारी में इसकी तफसीलात नसाई, इस्माइली, इब्नुल मंजर, अबू याली और इब्ने अबी हातिम से नकल की हैं, और हाफिज़ इब्ने कसीर ने भी अपनी तफसीर में इब्ने अबी हातिम और नसाई के हवाले से इसकी बाज़ तफसीलात को नकल किया है। इब्नुल असीर ने लिखा है कि बाज़ रिवायात की रूह से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इंतकाल 53 हिजरी में हो चुका था, इसलिए अगर ये सही है तो वो इस मौके पर मौजूद नहीं हो सकते थे। लेकिन हदीस की मोतबर रिवायतें इसके खिलाफ हैं, और अल-बदाया में हाफिज़ इब्ने कसीर बताते हैं कि हज़रत अब्दुर्रहमान का इंतकाल 58 हिजरी में हुआ है। इसी ज़माने में हज़रत मुआविया ने मुख्तलिफ इलाकों से वफूद भी तलब की और ये मामला उनके सामने रखा। जवाब में लोग खुशामदाना तकरीरें करते रहे, मगर हज़रत अहनफ बिन कैस खामोश रहे। हज़रत मुआविया ने कहा, अबू बहर, तुम क्या कहते हो? उन्होंने कहा, हम सच कहें तो आपका डर है, झूठ बोलें तो खुदा का डर है। अमीरुल मोमिनीन, आप यजीद के शब रोज़, खिलवत व जलवत, आमद व रफ्त, हर चीज़ को खूब जानते हैं। अगर आप उसको अल्लाह और इस उम्मत के लिए वाकई पसंदीदा जानते हैं तो इसके बारे में किसी से मशवरा न लीजिए, और अगर आपके इल्म में वो इससे मुख्तलिफ है तो आखरत को जाते हुए दुनिया उसके हवाले करके ना जाइए। रहे हम तो हमारा काम तो बस ये है कि जो हुक्म मिले उस पर समयना व अताना कह दें। इराक, शाम और दूसरे इलाकों से बैत लेने के बाद हज़रत मुआविया खुद हिजाज तशरीफ़ ले गए, क्योंकि वहाँ का मामला सबसे अहम था और दुनिया इस्लाम की वो बाअसर शख्सियतें जिनसे मज़ाहमत का अंदेशा था वहीं रहती थीं। मदीने के बाहर हज़रत हुसैन, हज़रत इब्ने ज़ुबैर, हज़रत इब्ने उमर और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर उनसे मिले। हज़रत मुआविया ने उनसे ऐसा दरश्त बर्ताव किया कि वो शहर छोड़कर मक्के चले गए। इस तरह मदीने का मामला आसान हो गया। फिर उन्होंने मक्के का रुख किया और उन चारों असहाब को खुद शहर के बाहर बुलाकर उनसे मिले। इस मर्तबा उनका बर्ताव उसके बरक्स था जो मदीने के बाहर उनसे किया था। उन पर बड़ी मेहरबानियां की, उन्हें अपने साथ लिए हुए शहर में दाखिल हुए। फिर तखलिये में बुलाकर उन्हें यजीद की बैत पर राजी करने की कोशिश की। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने जवाब में कहा, आप 3 कामों में से एक काम कीजिए, या तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह किसी को जानशीन ना बनाइए, लोग खुद इस तरह किसी को अपना खलीफा बना लेंगे जिस तरह उन्होंने हज़रत अबू बकर को बनाया था, या फिर वो तरीक़ा इख्तियार कीजिए जो हज़रत अबू बकर ने किया कि अपनी जानशीनी के लिए हज़रत उमर जैसे शख्स को मुकर्रर किया जिनसे उनका कोई दूर परे का रिश्ता भी न था, या फिर वो तरीक़ा इख्तियार कीजिए जो हज़रत उमर ने किया कि 6 आदमियों की शूरा तजवीज़ की और उसमें उनकी औलाद में से कोई शामिल न था।
حضرت معاویہ نے باقی حضرات سے پوچھا، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم بھی وہی کہتے ہیں جو ابن زبیر نے کہا ہے۔ اس پر حضرت معاویہ نے کہا، اب تک میں تم لوگوں سے درگزر کرتا رہا ہوں، اب میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اگر تم میں سے کسی نے میری بات کے جواب میں ایک لفظ بھی کہا تو دوسری بات اس کی زبان سے نکلنے کی نوبت نہ آئے گی، تلوار اس کے سر پر پہلے پڑ چکی ہوگی۔ پھر اپنے باڈی گارڈ کے افسر کو بلا کر حکم دیا کہ ان میں سے ہر ایک پر ایک ایک آدمی مقرر کر دو اور اسے تاکید کر دو کہ ان میں سے جو بھی میری بات کی تردید یا تائید میں زبان کھولے اس کا سر قلم کر دے۔ اس کے بعد وہ انہیں لیے ہوئے مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ یہ مسلمانوں کے سردار اور بہترین لوگ جن کے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا جاتا یزید کی ولی عہدی پر راضی ہیں اور انہوں نے بیعت کر لی ہے، لہٰذا تم لوگ بھی بیعت کر لو۔ اب لوگوں کی طرف سے انکار کا کوئی سوال ہی باقی نہ تھا، اہل مکہ نے بھی بیعت کر لی۔ اس طرح خلافت راشدہ کے نظام کا آخری اور قطعی طور پر خاتمہ ہو گیا۔ خلافت کی جگہ شاہی خانوادوں یعنی ڈائنیسٹیز نے لے لی اور مسلمانوں کو اس کے بعد سے آج تک پھر اپنی مرضی کی خلافت نصیب نہ ہو سکی۔ حضرت معاویہ کے محامد و مناقب اپنی جگہ پر ہیں، ان کا شرف صحابیت بھی واجب الاحترام ہے، ان کی یہ خدمت بھی ناقابل انکار ہے کہ انہوں نے پھر سے دنیا اسلام کو ایک جھنڈے تلے جمع کیا اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا دائرہ پہلے سے زیادہ وسیع کر دیا۔ ان پر جو شخص لان تان کرتا ہے وہ بلا شبہ زیادتی کرتا ہے، لیکن ان کے غلط کام کو تو غلط کہنا ہی ہوگا۔ اسے صحیح کہنے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنے صحیح و غلط کے معیار کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔